बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। और अब हमारी टीम के साथ, आपके साथ और सुंदस जमील के साथ इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और ढेर सारा अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। ख़वातीन और हज़रात, द क्रिकेट फीवर इज़ अबाउट टू बी ऑन, इट इज़ ऑलवेज़ ऑन, क्योंकि क्रिकेट का जो एक जुनून है वो हर वक्त रहता है। ये खेल ही ऐसा है कि घर घर में माएँ बहनें बेटियाँ एवरीबडी, जिनको नहीं भी क्रिकेट की सेंस इतनी या नहीं भी शऊर इतना, खैर अब तो शऊर बहुत बेदार हो चुका है, लेकिन बट स्टिल तो क्रिकेट के हवाले से हम बड़े जज्बाती हैं और होना भी चाहिए। खैर हर खेल के हवाले से, क्योंकि जब हमारे स्पोर्ट्समैन जो हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, बिलखसूस किसी भी स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन होता है, तो अनडाउटेडली ये हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की अगर बात करें तो सबसे खुशाइन बात कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हो रही है एंड तैयारियां जो हैं बहुत पॉजिटिवली की जा रही हैं। एंड जो सबसे उम्दा बात ये होती है, आपको याद होगा कि मैं अक्सर जब PSL भी होता है, ये तो खैर इंटरनेशनल सतह पे एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है अल्हम्दुलिल्लाह जो होने जा रहा है, लेकिन मैं वैसे अगर जनरल बात करूँ, जब भी टूर्नामेंट्स आपके मुल्क में इस पैमाने पे हो रहे होते हैं तो सिर्फ वो टूर्नामेंट की हद तक खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सोचें इसके साथ कितने लोगों के रोज़गार हैं जो वाबस्ता होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रोज़गार जो है वो फिर इस वजह से चलना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि खुशी के साथ साथ अगर किसी के घर में भी खुशी इस तरह आ जाएगी, रोज़गार जो है डबल ट्रिपल हो जाए, तो इससे ज़्यादा और क्या अच्छी बात और बरकत वाली बात हो सकती है। अच्छा जी, 21 महमूद गज़नवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है। एक लेटर, बहुत सारे लेटर्स आए हैं लेकिन चूँकि टाइम कम होता है तो एक लेटर आज हम शामिल करने वाले हैं। सादी अरशद साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होने वाली है, तैयारी आप पकड़ लें। बिल्कुल जी, तैयारी मेरे सामने मौजूद है ख़वातीन और हज़रात, बहुत अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है। भंगड़ा इनकी स्पेशलिटी है। इनके सॉन्ग्स की या गानों की अगर हम बात करें तो फेस्टिव गाने होते हैं, शादी ब्याह की तक। और आपको मालूम है कि आजकल तो शादी फीवर इज़ ऑल्सो ऑन, शादी सीज़न ऑन है। शादी की भी अगर हम ना भी बात करें तो मुख्तलिफ खुशी की जो तकारीब होती हैं उनमें इस तरह के फेस्टिव गाने जो हैं और ज़्यादा जोश और वलवला पैदा करते हैं। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद से तशरीफ़ लेके आए हैं, अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से इनको नवाजा है। वी हैव विद अस नसीर अहमद ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक और चमकते दमकते एंड लुकिंग नाइस। थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर। ओके जी, किचन सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे वरना नाजिश ने नाराज हो जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपको सादिया को तो देख के लग रहा है कि वेस्ट मीट्स ईस्ट, क्योंकि मैं भी आइंदा मैं भी ये कपड़े पहनूंगी। हाँ बिल्कुल, यू लुकिंग वेरी स्मार्ट माशाल्लाह। अच्छा जी, बताइए क्या बनने वाला है? अच्छा, आज चूंकि फिर से सर्दी आने वाली हो गई है। क्या मतलब? सर्दी तो जा रही है तो आपको नहीं, एक्चुअली सुबह जब मैं उठी तो बहुत ज़्यादा फॉग थी और ठंड थी, धुंध थी, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं सूप बना लेती हूँ, फिर वरना मैंने ड्रिंक बनानी थी। अच्छा, मुझे पैनल से कहा गया है कि स्नोफॉल मरी में भी, तो हम इधर क्या करें? नहीं, अच्छा प्रोग्राम के बाद हम चलेंगे, ठीक है? अच्छा, मैंने मटन का यखनी निकाली है, उसके साथ मैं सूप बनाऊंगी वेजिटेबल और मटन यखनी के साथ। इसके अलावा मैं बनाऊंगी बटर चिकन। बटर चिकन के साथ मैं एप्पल और मैक्रोनी से सैलेड बनाऊंगी। ठीक है, चीज़ें मुझे कम लग रही हैं, बातें आप ज़्यादा कर रही हैं। क्या नहीं क्या? नहीं, ये मैरिनेट हुआ हुआ चिकन, ठीक है, इसको कुक करूंगी। एप्पल है, इसको काटूंगी। मैक्रोनी बॉयल है, इसको मिक्स करके मैं सैलेड बनाऊंगी जो कि आपका फेवरेट है, और साथ में मैंने सूप चढ़ाया हुआ है ऊपर। हमारे कैमरामैन हंस रहे, नहीं वो फिर कैमरा का शॉट जाता है ना, तो मैं परेशान हो रही थी कि चीज़ें जो हैं, नहीं ये बरकत है भाई, नाजिश ने कुछ चीज़ें छुपा के भी रखी होंगी। थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है। क्यों सादिया, ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है जी। वो नाजिश का कमाल है, और फिर जो कहते हैं ना मिलके खाओ तो बरकत भी पड़ेगा। ऐसा ही है। अच्छा जी, 04299200628 हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मुझे आज भी याद है जब मैंने अपनी करियर का, नसीब साहब, आगाज़ किया था ना, तो इसी तरह ही लाइव कॉल्स हम लेते थे। तो लाइव कॉल्स जब लेते थे तो नंबर बताना था, तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद सेंटर से, PTV इस्लामाबाद सेंटर से मैं मॉर्निंग शो करती थी, तो 051 था, जो भी 9 समथिंग, मैं भूल गई, मैंने अपने घर का नंबर बता दिया। फिर घर पे माशाल्लाह काफी कॉल्स आई। और जब मैंने अपने घर का नंबर बताया तो बाद में पैनल पे प्रोड्यूसर ने कहा ये आपने क्या किया, तो उसके बाद फिर आप मत पूछें कि क्या हुआ, नंबर चेंज हुआ, तो इसलिए अब मैं बहुत केयरफुल होती हूँ। यू शुड बी। और ये वो वक्त था जब ज्यादा लैंडलाइन फोन इस्तेमाल होता था। ये मैं आपको सन 2007 की बात बता रही हूँ, तो इसलिए बस
تو اس لیے یہ والا نمبر میں نے صحیح بولا ہے نا؟ बिल्कुल صحیح بولا. اچھا جی اوکے یہ لیٹر ہمیں آیا ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے جی پیاری آپ بھی سندر سو سعدیہ ارشد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. ویسے تو پروگرام کے تمام حصے دلچسپ اور دلکش ہوتے ہیں, لیکن جس طرح سے پروگرام کے پہلے حصے میں سعدیہ آپی ہر سوال کرنے والے کی زندگی کے تلخ اور شیریں لمحات خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتی ہیں, وہ قابل ستائش بات ہے. میں بھی اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں, کیونکہ ان کی ازدواجی زندگی کامیاب نہیں ہو سکی, لہٰذا میں نے سوچا شاید سعدیہ آپی اپنے دل فریب انداز میں مجھے بھی کوئی اچھی نوید سنا سکیں گی, اور مجھے ان کی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے. اوکے, محمد خاور, اور انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا جنہوں نے لیٹر لکھا ہے, لیکن بھائی کا نام محمد خاور ہے. 10 مارچ 1984, ہفتے والے دن پیدائش, اور وقت ہے 9 بجے, اور مقام پیدائش ہے اکاڑا. اچھا, میں نے بالکل دیکھ لیا ہے. سب سے پہلے تو ان کا اتنے خوبصورت انداز میں جو انہوں نے اتنے پیار سے لیٹر لکھا ہے, اور اس کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو. اتنے پیار سے انہوں نے لکھا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے کہ اتنے پیار محبت سے کوئی لکھے اور آپ کو وہ اپریشیٹ بھی کرے, تو تھینک یو سو مچ. اچھا بیٹا, یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کی شادی میں کوئی مس ہیپ ہونا کچھ, اس لیے میں کہتی ہوں جو لوگ, میں ورڈ بولتی ہوں منگلک, اب کئی لوگ اس سے ڈر بھی جاتے ہیں, گھبرا بھی جاتے ہیں. بیسکلی مارس ایک ایسی پوزیشن رکھتا ہے کسی کے بھی ذائچے میں جو کہ آپ کی ازدواجی زندگی, میریٹل لائف یا آپ کی ایموشنل لائف کو ڈسٹرب کرتا ہے, جو کہ ان کے آلریڈی اس طرح ہے, 7ویں گھر میں ہے. تو یہ ان کے ساتھ اس طرح کا ایک حادثہ ہو جانا تھا, تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب جب 2025 کا اینڈ ہوگا, نومبر کے بعد کا وقت ہوگا, اس میں رشتے کا اچھا آنا. لیکن جب بھی رشتے کا کوئی سلسلہ بنے تو اس کو ہم کہتے ہیں کمپیٹیبلٹی, یعنی کہ ایک ہی وقت میں دو لوگوں کے ذائچے دیکھے جاتے ہیں. جہاں پہ بھی رشتہ ہو, رشتہ آنے لگے, جو بھی معاملہ بنے, اس کو بھی اس کی تاریخ پیدائش بس صحیح ہونی چاہیے. لوگ آج کل صحیح بتاتے نہیں ہیں, یہ ایک المیہ ہے. تو وہ آپ بتائیے, دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا. دوسری چیز, ہو سکتا ہے اس بچی کا بھی نکاح منگنی کچھ ٹوٹا ہوا, اوکے ٹھیک ہے, تو اس چیز کو مد نظر رکھیے گا, اور کوئی بات نہیں ہے. اس طرح کا حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یہ تو کچھ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے اینی ہاؤ. تو یہ آپ اس چیز کو دیکھیے گا. اور میں نے اس طرح کہا کہ 2025 کا اینڈ اور 26 کا یہ ہوگا معاملہ. اللہ خیر کرے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. کوئی جی وی ہیو اے کالر. اوکے, لاہور سے کال ہے. اوکے, ارشد صاحب, السلام علیکم. ارشد جی, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. اچھا جی, بتائیے گا کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. اوکے جی, بتائیے. ڈیٹ آف برتھ ہے 8/8 اوکے 1992. 1992. اور آپ کا پورا نام کیا ہے یہ بتائیے گا ذرا. میرا پورا نام ارشد حسن. ارشد حسن. اور میری کالنگ جو ہے وہ مریم ہے. اچھا, آواز مفل کر رہی ہے, اگر پینل پہ سمجھ آ رہی ہے. سوال کیجیے گا. مجھے اپنے شادی کے بارے میں پوچھنا ہے, اور مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری فیوچر نیکسٹ کیسا ہوگا. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا مریم کس کا نام ہے؟ مریم میرا یہ کالنگ ہے میرے نام کی, جو مجھے گھر میں پیار سے کہتے ہیں وہ مریم ہے. بائی ریٹن میرا نام ارشد ہے. اچھا, آپ کا نام ارشد حسن ہے؟ جی جی. لیکن آپ کو پیار سے مریم کہتے ہیں؟ جی جی. اوکے, اور شادی کے بارے میں پوچھنا ہے؟ جی. اوکے, تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو. جی اچھا دیکھیے, ناموں کا نا کئی دفعہ پرسنالٹی پہ بڑا فرق آتا ہے. اب جو میں نے جیسا ہم نے کسی پروگرام میں ہم ناموں کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے, میں بتاؤں گی کہ نام کے عدد سے کیا مطلب اور چیزیں نکلتی ہیں, تو نام کس طرح سے پرسنالٹی پہ اثر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نیورولوجی کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے ہی کسی پروگرام میں بات کریں گے. اچھا دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں نا تھوڑا سا کسی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا, یعنی کہ آپ کا بھی کسی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا تھوڑا سا آپ کو بھی ڈیفیکلٹی دیتا ہے. نہ صرف یہ کہ شادی کے طور پہ, کبھی کبھی اپنوں کے ساتھ, تو یہ آپ کو تھوڑا سا پرابلم آتی ہے. یہ خود کو, ان کو بھی پرابلم آتی ہے, تو اسی نا ذرا غصے میں, طبیعت میں یہ چیز ہے ان کے. تو ایک تو یہ چیز بہت زیادہ پرومیننٹ ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کوئی منگنی, کوئی چیز, کوئی سلسلہ ان کا چلتا ہے اور ختم ہوتا ہے, چلتا ہے ختم ہوتا ہے. کوئی اس ٹائپ کی چیز ان کے ساتھ چل رہی ہے کچھ پچھلے 1-1.5 سال سے.
ٹھیک. اور ابھی جو آگے ان کے لیے وقت آئے گا جس کو میں 1.5 سے 2 سال کہوں گی, اس کے بعد جا کے کوئی ان کے لیے اس سلسلے میں آسانی آئے گی. اور اگر اس سے پہلے بھی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہی سلسلہ رپیٹ ہو, تو تھوڑا سا ذرا اگر انتظار کریں بہتر ہے. اور اگر یہ ہو سکے تو اس کو ہم کہتے ہیں اوپل پہنے, اور فائری اوپل نہیں ہونا چاہیے. اوکے, اوپل کا رنگ کیا بنے گا؟ وہ ہوتا اوپل بالکل ہی وائٹ. اب تو جس طرح یہ میں نے یہ تو پہنا ہوا ہے, یہ تو پرل ہے نا, تو اوپل پہنے یہ, اور 3 کیرٹ کا پہنے. ان کے جذبات چیزیں زیادہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوں گی, شادی کے لیے بہتر. بالکل ٹھیک. جی کالر ہیں ہمارے ساتھ, سوری کال ڈراپ ہوگی. اچھا جی نذیر بھائی, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کون سے منتھ میں پیدا ہوئے ہیں, یہ آپ کو معلوم ہے؟ 1171. 1 جنوری ہوا نا ان کا تو. ہاں جی بالکل, کیپریکارن والی کیپریکارن ہوں گے تو کیونکہ میں بھی کیپریکارن ہوں اس وجہ سے. اچھا جی بتائیں. تو ویسے تو اگر صرف چلے تھوڑا سا, میں پتہ نہیں آج کل میرے ذہن میں نمبرز اور چیزیں بہت زیادہ ہے, یہ تو بڑا اچھا ہوتا ہے. ہمیشہ لیڈرشپ کوالٹی, لیڈ کرنے والی کوالٹیز آتی ہیں, اور کبھی کبھی ضدی بچے بن جاتے ہیں, ضد آتی ہے بہت زیادہ. اچھے ہیں بیچارے. ہاں ان کو میں نے پروگرام سے پہلے ایک ریکویسٹ کی تھی, مان لی تھی انہوں نے. یہ وہ علیحدہ بات ہے, لیکن جو انسان کی پرسنالٹی ایک عام زندگی میں ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کرٹیس ہونا, وہ کرٹیس ہی ہوں گے, بہت زیادہ ہوں گے, لیکن جب وہ آتی ہے نا لیڈرشپ کوالٹی ہے, اور جب جو سوچ لیتے ہیں تو پھر یہ اس کو کر کے کسی چیز پہ اس کے انجام پہ پہنچاتے ہوں گے. اچھا یہ آپ نے لیڈرشپ کا کہا نا, تو ایک دم سے غرور اور تکبر نہیں ایسے ہو گئے میری تو ابھی ہنس کے میرا جیسے ایسے بیٹھے ہوئے تھے, یہ کیمرہ میرے پہ ایسے بیٹھے تھے جیسے کہ لیڈرشپ بولی ایسے کر کے بیٹھ کے میرا تو لاسٹ والی بات بہت اچھی کی ہے کہ جو کر کے دکھانا ہے, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. ڈوئر اس کا مطلب. کیوں کہ آپ کے پاس ڈو اینڈ ڈائی والی بات تو ہوتی یہ ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں جو بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ویری گڈ, شاباش, تالیاں ہو جائیں, خود بجائیے اپنے لیے. رقیہ جی ہیں سرگودا سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. موسم کیسا ہے بتائیں سرگودا کا؟ موسم بہت اچھا ہے, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. ویری گڈ, ویری گڈ, دیٹس ویری گڈ. اچھا جی کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. میری اوکے, ڈیٹ آف برتھ اور ایئر؟ 27 دسمبر اوکے, 2000. 2000 پورا؟ رقیہ بی بی 27 دسمبر 2000. اوکے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ اپنی شادی اور فیوچر کے بارے میں. سب شادی کے بارے میں اور فیوچر کے بارے میں. اوکے, آپ کی انگیجمنٹ تو نہیں ہوئی بھی؟ نہیں. اوکے, اور رشتے آ رہے ہوں گے؟ جی ابھی رشتے کچھ سلسلہ بند ہے. اوکے, آپ کچھ پوچھیں؟ ابھی تھینک یو, لائیو جواب سنیے گا. جی شی وانٹس ٹو گیٹ میرڈ, مگر مجھے لگتا ہے فیملی کی طرف سے ابھی کچھ طرح کا معاملہ نہیں ہے. بٹ کوئی پسند ہے ان کو آپ کے؟ ہاں مجھے لگتا ہے کہ ان کی طرف سے ایسی کوئی ہے, یا یہ چاہ رہی ہیں, یہ شی از ولنگ, یعنی کہ ان کی خواہش ہے, یا یہ ایسا کچھ چاہتی ہیں. ابھی فیملی کی طرف سے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. اور بیٹا مجھے اس سے لگتا ہے کہ آپ کو بھی تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے, ویٹ آئے گا بھی, ٹھیک ہے. جو 2025 کا اینڈ ہوگا نا, ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا سلسلہ, کوئی ایسا معاملہ چلے. 2025 کا اینڈ ہوگا, 2025 کا اینڈ ہوگا, لیکن آپ کے لیے بیسکلی جو اچھا سال ہوگا, جس میں ہم کہتے ہیں شادی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے, ورنہ تو سلسلے بنتے ہیں, خدا نہ خواستہ ان میں گڑبڑ بھی آ جاتی ہے. جو آپ کے لیے اچھا سال ہوگا وہ 2027 ہوگا. اوکے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کی شادی میں ٹھہراؤ ہوگا, وہ شادی اچھی ثابت ہوگی. ہاں اس سے پہلے آپ کے 1-2 رشتے آئیں گے, ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آپ کی بات نہ بنے, یا کچھ ایسا سلسلہ چلے بھی تو ہو سکتا ہے وہاں پہ بات نہ بنے. بالکل صحیح. جی لاسٹ کالر ہیں جبین گجر خان سے, السلام علیکم. بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. آپ بتائیں کیسا ہے گجر خان کا موسم؟ جی بہت زبردست ہے. پہلے تو میں نے آپ سے بات کرنی ہے آپ کے پروگرام کے حوالے سے, کہ پی ٹی وی ہوم والوں کو بولیں کہ کوئی نئی سیریل لگایا کریں. نئے سیریل لگایا کریں؟ جی جی اوکے, ٹی وی سیریلز. اوکے ٹھیک ہے, بالکل بالکل. آپ میں سادیہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں اپنے بارے میں. اوکے, سو بسم اللہ. جی میرے لائک تو کوئی حکم نہیں, کچھ میں نے تو نہیں کرنا. کوئی چینج لانی ہو لوک میں, باہر چلی جاؤں پھر واپس آ جاؤں, آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. ہاں جی سادیہ آپ سے بات کرنا. اچھا اوکے, کرے بیچاری پریشان ہوگی. جی جی رشتے کے حوالے سے پتہ کرنا تھا. رشتہ غریبوں میں ہے, صحت کیسی رہے گی, آگے زندگی کیسی رہے گی. ٹھیک ہے, ڈیٹ آف برتھ پہلے بتا دیں. 1/7/1980.
1980। ठीक है 1980। हाँ, और सवाल क्या था, ज़रा रिपीट कर दें। रिश्ता गरीबों में है, सेहत कैसी रहेगी? गैरों में है, सॉरी, रिश्ता गैरों में है। आप कह रही हैं कि रिश्ता जो है अजीजों में है कि फैमिली से बाहर है, ये है? जी जी। ओके ओके, कुछ और आपकी तो जिंदगी कैसी रहेगी? ओके, बिल्कुल पत्थर सही। कौन सा है? वो तो आप अल्लाह ताला बेहतर करेगा, माँ बाप की दुआएं होती आमीन, हैं, जिंदगी तो इंशाल्लाह ताला अच्छी अल्लाह खैर गुजरेगी। करेगा जी। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जी, लाइव जवाब सुनिएगा जी। जी। अच्छा देखिए, आपके लिए जब भी कोई सिलसिला कोई जो भी बनता है, वो हमेशा आपकी अपने सुन के आपको एक इसको हम कहते हैं क्यूरोसिटी होती है कि मेरी खुद जान पहचान किसी के साथ हो, तो आपकी अपनी जान पहचान किसी के साथ होगी, यानी कि जिनको आप जानती होंगी, आपकी अपनी स्पेसिफिक बात कर रही हूँ, आप किसी को जानती होंगी। और ज़िंदगी में ना एक चीज़ आपके सामने ज़रूर आती है, जो माजी में जो भी कोई रिलेशन, जानना, ताल्लुक, वास्ता जिसके साथ भी आप रहता है ना, उसको हम कहते हैं कि चैप्टर आपका क्लोज नहीं होता, तो जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में अगले सिलसिले नहीं खुलते। मैंने बात गहरी की है, समझ उनको आ गई बिल्कुल होगी। ठीक है। तो आपने जब तक कहते हैं ना, एक किताब पढ़ते हुए एक चैप्टर बंद ना करो ना, ख़त्म ना कर लो, फिनिश ना कर लो, तो अगला चैप्टर ना पढ़ा जाता है, ना मज़ा आता है, ना समझ आती है। तो एक सिलसिले को बंद कीजिए, फिर आपका अगला चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट होगा, आपको समझ भी आएगी, रिश्ता भी बनेगा, मामला भी बनेगा, सब कुछ। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा जी, थैंक यू सो मच सादिया, My pleasure, बहुत जी, शुक्रिया। Thank you. नसीर साहब के गाने की तरफ बढ़ने से पहले एक ज़रूर सवाल करते हुए, भंगड़ा ना हो, अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट्स हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब तो सिंगल्स का ज़्यादा रिवाज हो चुका है ऑब्वियसली। डेफिनेटली अभी काफ़ी 5 साल से तो मैं पाकिस्तानी म्यूज़िक भी कर रहा था, अभी मैंने इंटरनेशनली म्यूज़िक किया है, और यूके से भी किया है, और चढ़ते पंजाब से भी किया है। बिल्कुल सही। अभी रिसेंटली फिल्म रिलीज़ हुई है जिसमें मैंने चढ़ते पंजाब में एज ए प्लेबैक मैंने गाया है, बिल्कुल सही, और अच्छा चल रहा है। बिल्कुल सही। इंटरनेशनल लेवल तक जाने में थोड़ी सी मुश्किलात तो हैं, लेकिन जब बंदा जाता है तो बहुत अच्छा, उसके वाइब्स बड़े अच्छे आते और हैं। सबसे उम्दा बात ये है कि फिर उधर पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ बिलखसूस कनेक्ट करने का एक मौका मिलता डेफिनेटली, अब हमारे जैसे आर्टिस्ट वहाँ काम कर रहे थे, हाँ। अब एज ए प्लेबैक सिंगर भी मैंने काम किया। है। वेरी नाइस, दैट्स वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन इस वक्त आप आ जाइएगा, द स्टेज इज ऑल योर्स। बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप अल्हम्दुलिल्लाह बराह रास्त देख रहे हैं। शेफ़ नाजिश हमारे साथ मौजूद हैं किचन सेगमेंट में। बहुत बड़ा, अपने से ज़्यादा बड़ा छुरा पकड़ा। मैं थोड़ी परेशान हो गई हूँ देख के, प्लीज़ दिखाइएगा, मेरे पे क्लोजअप मत कीजिए। हाँ, ये शाबाश, इसको इधर नहीं रखना आपने और मेरे सामने नहीं लाना, फिर अजीब अजीब से ना मिस्ट्री वाली फिल्म्स जो मुझे वैसे ही इतना शौक है देखने का। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा मौजूद हैं, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो वाकई वो जो एक नावल नहीं होते थे जासूसी टाइप ना? के, हाँ, उसमें इतना बड़ा छुरा होता था और हीरोइन हीरो को कत्ल कर रही होती, तो खून के टपक रहे थे कतरे। नज़ीर अहमद ख्वाजा साहब भी हमारे साथ। व्हाट अमेजिंग परफॉर्मेंस। ब्रेक पर जाने से With पहले energy. विद एनर्जी, इतना मजे का गाना, इतना अच्छा। और ये आपने बताया है कि ये किस प्रोजेक्ट का था गाना? ये एक अभी फिल्म रिलीज हुई है चढ़ते पंजाब चढ़ते पे। पंजाब का हाँ, उसमें मैंने एज ए प्लेबैक मैंने गाया। प्लेबैक। कमाल, दैट इज अमेजिंग। नहीं प्लेबैक नहीं, आपको तो वहाँ पे होना चाहिए था। वो अभी जा रहे हैं, अभी जैसे हमारे आर्टिस्ट वहाँ गए हैं ना, हाँ। देखिए पाकिस्तान के कितने सारे आर्टिस्ट यूके में जाकर उन्होंने उनके साथ Perform कोलैबोरेशंस किए हैं। तो इससे पहले आरिफ लोहार साहब ने उनकी फिल्म्स के अंदर गाया था। बिल्कुल सही। अभी सेकेंडली मैंने स्टार्ट बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत और वेरी नाइस। अच्छा जी डॉक्टर साहब, खूबसूरती की हम बात कर रहे हैं, तो आज एक ऐसा टॉपिक, सेहत के तो हर मामले में खूबसूरती इंटरलिंक्ड होती है, लेकिन डायरेक्टली आज का जो टॉपिक है वो फेस से रिलेटेड या बॉडी से रिलेटेड ज़रूर है। इस तरह एंटी एक्नी, एक्नी जो है ग्रोइंग एज में बिलखसूस मैं देखती हूँ टीन्स में स्टार्ट होती है, कुछ लोगों को लेट भी शुरू हो जाती है। इसका इलाज क्या ये मौरूसी तौर पे मिलती है? क्या कुछ है, प्लीज़ बताइए। हाँ जी, एक्नी जो है वो ऑलमोस्ट हर घर में किसी ना किसी का एक बंदे का प्रॉब्लम होता है, और एक्नी कई दफ़ा तो सुंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि बिल्कुल वबाले जान बन जाती है, और उसके स्कार्स भी रह जाते हैं स्किन के ऊपर, जिसके बाद माइक्रोडर्माब्रेशन और पता नहीं अब क्या क्या टेक्निक्स निकल आई हैं जिससे हम लोग उसकी लेज़र रीसर्फेसिंग वगैरह करते हैं। अच्छा, अब एक्नी एक तो जैसे अभी आपका सवाल था कि क्या ये जेनेटिक्स में है, तो ये मौरूसियत से भी आती है, ठीक है। हाँ, अगर पेरेंट्स में से किसी एक का या मामू चचा या क्लोज रिश्तेदार में से किसी की स्किन ऑयली है और उनको एक्नी हुई है, जो कि जिसको हम बड़ी वो एक्नी वल्गैरिस बोलते हैं, जो बहुत
زیادہ والی ایکنی ہوتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ بچوں یا ان کے ایک جو ہے اولاد ان میں سے جو ہے اس کو ایکنی ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ آئلی اسکن جو ہے وہ دیٹ از مور پرون ٹو ایکنی دین ڈرائی اسکن یا دین نارمل اسکن. لیکن پھر بھی صفائی کا خیال رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. جو جن کی نارمل اسکن ہے یا جن کی ڈرائی اسکن ہے وہ یہ نہ سمجھے خوش نہ ہو جائیں. وہ اگر وہ بھی اپنی اسکن کی کلینزنگ نہیں کریں گے, اس کی صحیح طرح سے حفاظت نہیں کریں گے, میک اپ پروڈکٹس غلط استعمال کریں گے یا اتارے بغیر سو جائیں گے یا الٹے سیدھے میک اپ پروڈکٹس یوز کریں گے. ایون میک اپ پروڈکٹس کے علاوہ کچھ سرمز ایسے مارکیٹ میں آ گئے ہیں جو کہ میں اس کو کس طرح سے بیان کروں کہ جو مہنگے سرمز کو کہتے ہیں کہ جی ہم سستے میں بیچ رہے ہیں. ہاں غلط. یو نو واٹ آئی مین. I can understand. مطلب غلط بات. اٹ کانٹ بی نہیں ایز چیپ جتنا یہ چیپ دیتے ہیں. ہاں تو کیا اس میں انگریڈینٹس ہی کیا ہوں گے, کیا کوالٹی ہوگی اس کی. ایگزیکٹلی. تو وہ اور پھر اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو جو ہوتا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوبصورتی ہر ایک کو ایک عنایت کی ہوئی ہے جس کا ہر ایک کو شکر گزار ہونا چاہیے, لیکن ایک وہ وائٹننگ کریمز جو ہیں جو 3-4 کا مرکب بنا کے لوگ لگاتے ہیں, اس سے بہت لوگوں کی نارمل سکن کے اوپر ایکنی آنی شروع ہو گئی. سکن پتلی بھی ہو جاتی ہے. وہی نا, ہارریبل. ہاں مطلب کولیجن سارا ڈیزالو ہو جاتا ہے اور بالکل. تو وقتی طور پہ تو شاید اس کا کچھ رزلٹ آتا ہو, لیکن اس کے بہت ڈیٹریمنٹل ایفیکٹس ہیں. اور یہاں تک کہ وہ کہا گیا ہے کہ ان دوائیوں کے اندر چونکہ میٹلز اور لیڈ اور ایسی چیزیں میٹلز جا سکتی ہیں جو کہ آپ کے لیور کو بھی افیکٹ کر سکتی ہیں. بالکل صحیح. مجھے یاد ہے میں جب او لیولز میں تھی 10th کلاس میں, تو میری یہاں ماتھے پہ ایکنی ہوئی تھی, کوئی الرجی ہوئی ہوگی, میں نے اس کو برید نہیں کرنے دیا اسکن کو, اس پہ کریمیں ایویں لگا کے. بچوں کو ہوتا ہے نا شوق. اچھا, اور میں دوپٹے سے کور کر لیتی تھی, وہ کسی کو گھر میں ابو کو پتا بھی نہیں چلتا تھا. تو وہ کرتے کرتے 1 2 3 4 وہ پورا ماتھا بھر گیا تھا. اینڈ آئی اسٹل ریممبر کہ پھر جب ایک دفعہ میں نے دوپٹہ اتارا اور ابو نے جب دیکھا تو وہ شوق میں چلے گئی کہ یہ کیا ہو گیا. اس کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور پھر اچھی خاصی ڈانٹ بھی کھائی کہ اس کو برید کرنا تھا, اس کو دوائی دینی تھی, فلاں چیزیں. دین آئی ریئلائز یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور بہت ایک جو اہم سوال اس پوائنٹ پہ بنتا ہے وہ یہ کہ ڈائٹ کتنی امپورٹنٹ ہے ایکنی کے اوپر. اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں. تو وہ لوگ جن کو ایکنی ہوتی ہے ان کو پاکستانی فوڈ کے مطابق چکنائی کم استعمال کرنی چاہیے, مسالہ جات, مرچیں خاص طور پہ میں بات کر رہی ہوں وہ کم استعمال کرنی چاہیے. جو غلط آئلس کے اندر چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ کم استعمال کرنی چاہیے. پانی کا بہت استعمال کرنا چاہیے. سگریٹ اسموکنگ سے ایکنی جو ہے وہ زیادہ, اور ایون پیسو اسموکنگ سے بھی جو ایکنی پرون لوگ ہیں ان کی ایکنی ٹریگر ہو سکتی ہے. وہ لوگ جو اینٹی کنولسنٹ دوائیوں پہ ہیں ان کی اسٹیرائڈس پہ جو ہے ان کی ایکنی آ سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ گھٹا مٹی کا اڑنا, اور جو لوگ موٹر بائکس پہ یا جو لوگ سائیکلز پہ سوار ہوتے ہیں یا پیدل, ان لوگوں کے منہ پہ ایکنی زیادہ ہو سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں اس طرف لے کے جا رہی ہیں کہ ایک تو آپ اپنی ڈائٹ میں پھلوں کو ضرور لے کے آئیں. اس پہ ایک عام سوال یہ آتا ہے کہ کیا پھلوں کے جوس لوگ پیتے جاتے ہیں. میں ان کو کہتی ہوں نا پھل کھائیں, وہ یا تو جوس پینا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر نہیں کھاتے. آپ اپنے گھر میں ٹرینڈ رکھیں کہ روز صبح اٹھ کے جیسے آپ ناشتہ بناتے ہیں, انڈا وغیرہ بناتے ہیں, ویسے آپ 4-5 پھل کاٹ کے ان کو پلیٹ میں رکھ لیں اپنے ساتھ تمام خاندان کے لیے, اور اپنی جو مین ڈائننگ ٹیبل ہے اس پہ رکھیں. لوگ آتے جاتے کھاتے جاتے ہیں اس کو. تو ہمارے گھر میں یہ بڑا اچھا ایک رواج ہے کہ لوگ آتے جاتے, آج کل میں گاجریں بھی کاٹ کے رکھ دیتی ہوں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب سوری میں بات انٹرپٹ کرتے ہوئے, فروٹ چاٹ بھی تو بنا سکتے ہیں لیکن اس میں پھر وہ چاٹ مسالہ آ جائے گا. نہیں, چاٹ مسالہ کم ڈالیں نا, زیادہ نہ ڈالیں. پھر آپ اس لوگ تو پھر بیش بہا دیکھیں. ایون جب ہم امرود کھاتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کالی مرچیں اور نمک ڈال کے کھاتے ہیں. آئی تھنک کہ کسی چیز کا جو نارمل ذائقہ, جو اس کا اپنا ذائقہ ہے وہ آپ لیں. ایک چور میں نے پکڑ لیا, مجھے لگتا ہے میں اب اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہی. نہیں میں کہاں ہوں, مجھے ویسے شرم آ رہی ہے, کوئی میں بات یاد آ گئی تھی مجھے اس لیے. نہیں مزہ بہت آتا ہے ویسے. ایسا چھوٹی بہنیں جو ہوتی ہیں نا, مطلب سامنے یہ تو چلتی بھی بات ہے کہ امرود کے اوپر جو ہے نا وہ نمک ضرور ڈالنا ہے. چلو جی, اور مالٹے وہ سب چاہے جو بھی ہو. جو چور پکڑے گئے ہیں جی میرے ناظرین, آپ صرف ڈائریکٹ میرے سے ہی بات کریں. نہیں, ہم تو اس ایج سے بھی نکل گئے ہیں نا جو بچوں والی ایج تھی جس میں زیادہ تر ہوتے ہی افیکٹ ہوتی ہے. مزے کی بات ہے آپ کہہ رہے بچوں والی ایج سے نکل گئے, آج کل زیادہ بڑی ایج میں بھی ہو رہے ہیں. خواتین کے اندر پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کے اندر ایکنی بہت زیادہ. بالکل صحیح. اچھا, ہم وہ بات کر رہے تھے نمک مرچ کی, اس کے بعد پھر ہم اس ایج والے پہ بھی آتے ہیں. ہاں بالکل. تو نمک مرچ جو ہے, مطلب فروٹ چاٹ بھی آپ نے فروٹ چاٹ سے شروع کی تھی, تو فروٹ چاٹ آپ ضرور استعمال کریں, لیکن یہ کہ اس کے اندر پھر مسالے نہ ڈالیں. پھر اس کے اندر تھوڑا سا املی کا جو ہے وہ
گھر میں املی کا وہ کیا بناتے ہیں, املی کا سوسی, sauce, ہاں, true. ہاں وہ ڈال لیں, چٹنی املی کی جس طرح ہوتی ہے, بالکل ٹھیک, okay. اور اس کے اوپر وہ اورنج جوس سکویز کر لیں, لیمن کا استعمال بہت کریں. کئی لوگوں کو, اچھا ایک اور آپ کو بتاؤں, کئی لوگوں کو لیمن نہیں سوٹ کرتا جن کی ایکنی ہوتی ہے. Really? ہاں, Okay. کیونکہ ان کی باڈی ایسیڈک ہو جاتی ہے, اور جب ایسیڈک ہوتی ہے تو اور ایکنی نکلتی ہے. بالکل تو یہ آپ نے یہ چیز ون سائز فٹس آل نہیں ذہن میں رکھنا. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحبہ میں ضرور بات کرتے ہوئے, جب when we were growing up تب تو اتنا کوئی ایکنی کا کوئی ٹریٹمنٹس نہیں تھیں, لیکن اب تو اتنی ساری ٹریٹمنٹس آ گئی ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جن بچیوں کی ایکنی ہوتی تھی ان کے نشان بھی رہ جایا کرتے تھے. اب کیا 108% اس کا علاج آ چکا ہے, اور کیا اسکارز یعنی جو نشان ہیں وہ چلے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ نہیں, ایسا 100% کچھ عمل نہیں آیا. ہاں, تھوڑے بہت جو بہت زیادہ اسکارز ڈیپ ہوتے ہیں ان کو وہ نہیں اس طرح سے نہیں جاتے. ہاں, لیکن 60 سے 80% تک اس میں کامیابی آ سکتی ہے اگر آپ صحیح طریقے سے, which is a good improvement اگر آپ اس کی ٹریٹمنٹ. اور اگر آپ ڈائٹ اپنی صحیح رکھیں گے تو یہ اور زیادہ بڑھنے سے ہو جائے گی دور. آف کورس دیکھیں, ڈائٹ کا اس میں بہت عمل دخل ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور اس میں فزی ڈرنکس کا, انرجی ڈرنکس کا, لوگ آرام سے اسٹوڈنٹس وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں انرجی ڈرنکس, فزی ڈرنک تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. یہ تمام چیزیں جا کے آپ کے اندر سے سیبم یعنی کہ آئل زیادہ نکال کے ایکنی کریں. بالکل سے. اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ, اسکن کو بریتھ کرنے دے. بریتھ کرنے کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ کریمز لگا کے اس کے پورس کو بلاک مت کریں, تھوڑا سا سانس اسکن کو بھی لے لینے دیں تو بہت ضروری ہے. جیسے آپ باہر سے آتے ہیں, عام میں بات کر رہی ہوں, ضروری نہیں کہ جن کو اللہ نہ کرے ایکنی ہے تو انہی کے بارے میں بات ہے. اگر اور آپ میری اصلاح کیجیے گا کہ آپ میک اپ اتار کے اور منہ دھو لیں, اور پھر گھر میں اگر جب تک ہے تو کچھ بھی نہ منہ کو لگائیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اکثر لوگ نہیں کرتے, میک اپ پہنے سو جاتے ہیں, اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ رات کو یہ دس از اے بگ تھنگ جو آپ اپنی اسکن کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں. ایسا ہی ہمیں بچپن سے یہ کہا گیا, اس عمر کے حصے میں بھی میری والدہ مجھے بھی یہ پرسوں ہی کہہ رہی تھیں کہ اپنی اسکن کا پیچھا چھوڑ دو, اس کو کم چھیڑو بیٹا, منہ کو جتنا کم چھیڑو. یاد ہے کہ کہا جاتا تھا دانوں کو پھاڑنا نہیں ہے, ان کو پاپ نہیں کرنا تاکہ وہ سکارز بن جاتے ہیں. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ منہ کو بار بار ہاتھ نہ لگائیں. آپ کے ہاتھ کتنی دفعہ صاف نہیں ہوتے. ایسا ہی ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کو دے نیڈ ٹو بی کیئرفل. اور ایون جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکنی فری اسکن دی ہے ان کو بھی بہت کیئرفل ہونا چاہیے, کیونکہ آج کل ایکنی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. بالکل, مجھے تو یاد ہے امی کہتی تھی شیشے میں بھی نہ دیکھو. بھائی شیشے میں نہیں دیکھیں گے تو تیار کیسے ہوں گے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی, میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, امی کہا خبردار شیشے میں زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں. تو دل کرتا تھا تیار ہوتے تھے, لیکن یہ, اور ابھی بھی زیادہ نہیں شیشے کی طرف میں دیکھتی ہوں, کیونکہ وہ امی والی بات جو ہے نا ابھی بھی ذہن میں ہے. اچھا نذیر صاحب, لائف سٹائل کیا ہے آپ کا؟ میں نے دیکھا ہے آپ نے اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھا ہے, تو کھانا پینا اور جم ہوتا ہے یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی اس کے بغیر تو گزارا ہے. جم صبح لازمی ہے. اچھا. اور بیسیکلی میں تو میرا اپنا بزنس بھی ہے, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہوتا ہوں, میری لاجسٹک فرم ہے, تو آفس بھی جانا, جم بھی جانا, میوزک بھی کرنا, اور اپنا ویڈیوز بھی ماشاءاللہ میں نے ابھی کافی بڑی ویڈیوز کی ہیں, وہ بھی ریلیز ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے. تو ساتھ ساتھ چلتی چیزیں بڑی ضروری ہیں, اور اپنے آپ کو مینٹین کرنا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا بڑا ضروری ہے. بالکل کسی کے لیے بھی ضروری ہے, یہ نہیں کہ ہم آرٹسٹ ہیں, عام لائف میں بھی بڑا ضروری ہے. بالکل سے. کانسرٹس وغیرہ میں تو روٹین پھر نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ, تو پھر کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں؟ کر لیتے ہیں جی, جس نے مینیج کرنا ہوتا ہے وہ پتہ وہ کرنے پڑتی ہے. ویری گڈ. ڈیفینیٹلی. بہت زیادہ سو کے کیا کرنا ہے, پوری قوم سوئی بھی آپ کو پتہ ہے. ایسا ہی ہے. جتنا سوئیں گے آپ, جتنا ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ ضرور سوئیں آپ. ہاں, باقی کام کریں آپ. اچھا, یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی ڈاکٹر صاحبہ. اب اگر آپ کو زیادہ نیند کی عادت پڑ جائے نا, تو آپ اگر اٹھ بھی جائیں نا تو آپ بالکل تھکے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں, آپ کتنے کام کر لیتے ہیں پورے دن میں, آپ کا دماغ اور ذہن بھی فریش رہتا ہے. واقعی ویسے دن کا جو ٹائم ہے اس میں برکت بڑی ہوتی ہے, جو کہ ویسے نہیں ہوتی ہے. اگر آپ, اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو لوگ صبح صبح دکان کھولتے ہیں ان کی زیادہ بکری ہوتی ہے کمپیئر ٹو, یہ ایک عام کہاوت کہا گئی ہے. اوبویسلی کہاوت جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں ریالٹی کے اوپر. بالکل ایسا. تو اچھا, اب ہم ٹپ آف دا ڈے. بالکل صحیح. ٹپ آف دا ڈے میں نے یہ دینی تھی کہ آپ لوگ ایک ماسک ضرور بنائیں جو ہے ایلو ویرا. اگر کوار گندل تو ہر ایک کے گھر میں ہوتی ہے, وہ جیل نکالیں, اس کے اندر تھوڑا سا ہنی ڈالیں, جو نارمل آپ کو ہنی اچھا سمجھ جائے. اس کے اندر اگر آپ کی اسکن میں ایکنی ہے یا آئلی اسکن ہے تو اس کے اندر آپ ہلدی ہلکی سی نچوڑنی نہیں چھڑک لیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ ایک یا تو ٹی ٹری آئل یا کوکونٹ آئل کے 2 ڈراپس ڈال دیں. ٹھیک ہے. ناریل کا تیل یا ٹی ٹری آئل مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹی ٹری آئل ایکنی والوں کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان میں بہت کم دستیاب ہوتا ہے, لیکن اٹس ویری گڈ فار ایکنی پرون پیپل. تو وہ آپ کر کے اس کو آپ ماسک کو لگا سکتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ لگا کے, تو آپ اس کو دھو لیں. یا جب آپ انڈا, پتہ کیا, آملیٹ بنا رہے ہیں یا
تو اس میں سے سفیدی تھوڑی سی رکھ لیں اور اس کو منہ پہ مل لیا کریں, اور اس وقت ایکسپریشن کے بغیر ملنا ہوتا ہے. ہاں, اور وہ آپ کو, کیونکہ جب آپ ایکسپریشن دیتے ہیں تو وہ پھر وہیں چپک جاتا ہے, پھر رنکلز آ سکتے ہیں. تو بالکل آپ نے پوکر فیس رکھ کے اس کو انڈے کی جو ہے سفیدی کو آپ نے مل لیا. وہ اتنا اچھا پروٹین ماسک ہے, نیچرل, اور اٹس جسٹ امیزنگ. ریئلی انڈے کی سفیدی پوری, یعنی اس کو لگا لیا, آپ نے آملیٹ بنا لیا, پیچھے ذرا سی بچ جاتی ہے, آپ اس کو یوں کر کے آرام سے اپنے مل لیں اور 5 منٹ بعد دھو لیں, اور پھر دیکھیں کتنا اچھا. دہی سے اتنی اچھی شائن آتی ہے, لیکن دہی ایکنی والے نہیں. بالکل صحیح. نصیر بھائی آپ یہ کیجیے گا اور بتائیے گا پرسوں ہمیں. ان کی پہلی چمک رہی اسکن میرے خیال میں وہ نہیں. ضرور کروں گا, مجھے ضرورت بھی ہے. ویری گڈ, شاباش, تسلیم کیا آپ نے خود. یہ تو یہ تو ہر, میں نے پہلے بھی یہ بات کی, یہ تو ضروری ہے, ضروری ہے بہت. اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کا ہم شکریہ ادا کریں. ڈاکٹر صاحبہ بہت ضروری ہے. جی جی, آپ کا بھی شکریہ, وہ بھی میرا تھینک یو ادا کرنے. اتنی اچھی ٹپس دی ہیں ڈیفینیٹلی. آپ کا ہم ابھی بالکل شکریہ نہیں ادا کریں گے. مجھے کیوں جی؟ کیونکہ ہمیں چاہیے ایک اچھا سا گانا. آ جائے گا بہت ساری کلیپ میں. جی خواتین حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے براہ راست. اب ہماری ٹیم, ہمارے معزز مہمانوں, آپ اور سندس جمیل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کچن سیگمنٹ میں شیف نازش پروگرام کے آغاز سے موجود ہیں. تھوڑی دیر میں ان سے بھی ملاقات کی جائے گی. پروگرام کے آغاز سے ہمارے ساتھ نصیر بھائی بھی موجود ہیں. کیا کمال پرفارمنس ہے. تھینک یو ویری مچ. انڈاؤٹیڈلی. تھینک یو ویری مچ. اور ہر پرفارمنس کے بعد میں نے یہی کہنا ہے انشاءاللہ. اچھا جی خواتین حضرات, بریک کے بعد ہمیں جن معزز مہمان نے جوائن کیا ہے تعلیمی شعبے سے وابستہ, تعلیم کے شعبے سے وابستہ, اور جب ہم بات کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر رؤوف اعظم صاحب کی, تو کرنٹلی ہی از دا وائس چانسلر آف دا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد. 30 سال کا تجربہ ریسرچ, ٹریننگ اینڈ کنسلٹنگ ایکسپیرینس اسپیننگ میں ہے, اور بے شمار اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت سے نوازا ہے. بے شمار اور بڑے بڑے تعلیمی اداروں کے ساتھ بھی بڑے بڑے عہدوں پہ فائز رہے ہیں. لیکن مجھے سب سے جو عمدہ بات سر کی لگی ہے, ان کی جو پرسنالٹی میں, جو پھر دیٹ آئی تھنک کمز ود دا عہدہ ایز ویل اینڈ دا اسٹیچر ایز ویل, جو تحمل مزاجی ہے, جو شائستگی ان کی اور شفقت ان کی شخصیت میں نظر آتی ہے. ہمارے تو سینئر ہیں, جتنے بھی استاد ہوتے ہیں ان کا جو تعارف ہے وہ کھڑے ہو کے کرانا اس لیے ضروری ہے کہ ماں کی گود کے بعد استاد کا درجہ ایسا ہے کہ ماں کے علاوہ استاد دوسری درسگاہ ہوتی ہے ہر بچے کے لیے. تو ہمارے لیے ہمارے سینئر ہمارے ساتھ موجود ہیں. وی ہیو ود اس پروفیسر ڈاکٹر رؤوف اعظم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, بہت شکریہ جی. ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو. بہت اچھا. گو کہ میں آپ کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, لیکن جو پروگرام سے پہلے بریک میں 5 منٹ آپ سے گفتگو ہوئی, میں نے 5 منٹ میں بھی بہت کچھ سیکھ لیا. بہت شکریہ جی آپ کا. تھینک یو سو مچ. سر ناؤ اوبویسلی جس عہدے پہ آپ فائز ہیں بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. ہائر ایجوکیشن, پاکستان اس وقت ہائر ایجوکیشن میں کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیں, ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سارے آسپیکٹس ہیں جن کو آپ کنسیڈر کرتے ہیں. ایک ایکسیس ہے, پھر کوالٹی ہے, پھر کاسٹ ہے, اینڈ دیر آر سم ادر آسپیکٹس ایز ویل. پھر ہم جب تعلیم کی بات کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن کی, تو نالج ڈسیمینیشن اور نالج کریشن, ان دونوں کا بھی ایک کمبینیشن ہے جس کو ہم بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پاکستان نے پچھلے 20-25 سالوں میں بہت سارے اسپیکٹس پہ کافی ترقی کی ہے. ابھی ریسنٹلی فار ایگزامپل یونیورسٹیز کی جو رینکنگ آئی ہے, انٹرنیشنل رینکنگ, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 45 کے لگ بھگ پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں جو انٹرنیشنلی رینکڈ ہیں. انہی سٹینڈرڈز پہ ان کو میئر کیا جاتا ہے جن سٹینڈرڈز پہ آکسفورڈ, ہارورڈ یا دنیا کی اور یونیورسٹیز کو میئر کیا جاتا ہے. تو although we are not that high in those rankings, لیکن ہم گریجولی پچھلے بہت سارے سالوں سے we are progressing, we are going forward. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سب قطع کلامی کی معافی, میں ضرور یہ بات کرتے ہوئے when we were growing up تب یونیورسٹیز گنی چنی تھی. یہ میں سن 2006-07 کی بات, اور میری اصلاح کیجیے گا جہاں پہ میں غلط بھی ہوں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا بے شمار ایسے ادارے کھل گئے, تعلیمی ادارے, یونیورسٹیز, کالجز. ان تعلیمی اداروں کے کھلنے سے ہمیں فائدہ زیادہ ہوا ہے یا کہیں ہم نے کوالٹی میں کمپرومائز تو نہیں کیا؟ دیکھیے, یہ تو ایک کمبینیشن ہے بہت ساری چیزوں کا. سو جب ہم پڑھ رہے تھے یونیورسٹیز میں اس وقت اس سے بھی بہت کم تھیں جو آپ نے ذکر کیا. چند ایک گنی چنی یونیورسٹیز تھیں, شاید نمبر 20 کے لگ بھگ تھا اس وقت. اور پھر جب یہ 2002 کے بعد HEC بنا, ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا,
اور ہائر ایجوکیشن کمیشن سے پہلے ایک نیشنل ٹاسک فورس بنی تھی ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے، جو ان ایجوکیشن کے جو ہمارے گیپس ہیں، جو نیڈس ہیں، جو اس کے فلاز ہیں، ان کے اوپر اس نے بہت ایکسٹینسو اسٹڈی بھی کی اور ایکسٹینسو اسٹڈی کے بعد ریکمنڈیشن بھی دی. تو اس کے نتیجے میں پھر بہت تیزی سے نئے ادارے بنے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، پبلک سیکٹر میں بھی، اور آج ہم 300 کے نزدیک ہیں جو ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز دنیا میں پاکستان میں کام کر رہے ہیں، پبلک پرائیویٹ دونوں ملا کے. پھر ایفیلیٹڈ ادارے بھی بہت سارے ہیں جو یونیورسٹیز کے ساتھ ایفیلیٹ ہیں. ڈگری یونیورسٹی دیتی ہے مگر اسٹڈی ان کی وہاں پہ ہوتی ہے. تو اس سے بہت سارے فائدے ہوئے ہیں. جو ہماری ایکسیس ہے وہ بہت براڈ ہوئی ہے، گراس روٹ لیولز تک، لوگوں کے گھروں تک، چھوٹے شہروں اور چھوٹے قصبوں تک ہماری ایکسیس پہنچ گئی ہے. خاص طور پہ فیمیل اسٹوڈنٹس جو ٹریول نہیں کر سکتی تھیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کے دوسرے شہروں میں آ کے ہاسٹلز میں رہنا، انڈیپینڈنٹلی رہنا اور پڑھنا وہ ممکن نہیں تھا. کاسٹ بھی تھی، سیکورٹی کے بھی ایشوز تھے، اور تو اس لحاظ سے وہ بہت کنوینئنس ہوئی ہے، ایکسیس جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوئی ہے. لیکن کہیں کہیں اس کی ظاہر ہے سفرنگ بھی، کچھ اسپیکٹس پہ اس کے نیگیٹو امپیکٹس بھی آتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں. بالکل صحیح. سر ناؤ آپ نے بچیوں کی بھی بات کی، وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے جتنا تجربہ آپ کا ہے، ایکسپیرینس ہے، ود یور ایکسپیرینس، بچیوں میں جو تعلیم کا تو ہمیشہ سے شوق تھا، لیکن اویئرنیس اور جو شعور بیدار پاکستان میں ہوا ہے، اب بچیوں کی تعداد زیادہ ہے یونیورسٹی میں، اگر آپ کی یونیورسٹی میں بھی بات کریں؟ ابھی دیکھیے جو جنرل یونیورسٹیز ہیں، کو ایجوکیشن یونیورسٹیز اور جنرل، جہاں پہ براڈر ورائٹی آف سبجیکٹس آفر کیے جاتے ہیں، جیسے میری یونیورسٹی بھی ہے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد. ہمارے پاس لگ بھگ 60% اسٹوڈنٹس فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں. اینڈ دین دیر از اے گڈ نمبر آف ویمن یونیورسٹیز جو ایکسکلوسیولی ویمن اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرتے ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرتے ہیں. تو بہت بڑی تعداد ہے خواتین کی جو ہائر ایجوکیشن میں آ رہی ہے. لیکن ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد پروفیشنز میں ہمیں اتنی تعداد خواتین کی نظر نہیں آتی، جس کی وجہ پرہیپس ہمارا جو سوشل فیبرک ہے وہ ایک وجہ ہے. ہمیں فیملی لیول پہ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بچیوں کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ ان کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پھر پروفیشنز میں بھی آ سکیں. اب میڈیکل کالجز سے بہت ساری بچیاں، وہاں پہ تو 60% سے بھی زیادہ بڑی تعداد ہے. ایسا ہی ہے. مگر گریجویٹ ہونے کے بعد بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ پھر یعنی پروفیشن میں نہیں آتی ڈیو ٹو مینی ڈفرینٹ ریزنس. تو ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے سو دیٹ ریسورس ڈز ناٹ گو ویسٹڈ. بالکل، آئی ٹوٹلی اگری. بہت ساری بچیاں ریزیڈنسی کے دوران انگیجمنٹ ہوئی، شادی ہوئی، اور وہ چھوڑ دیا، گیپ لے لیا، اس کے بعد پھر وہ، اور میں نے یہ دیکھا ہے آپ بہتر طریقے سے، جب آپ سب پڑھائی میں ایک دفعہ گیپ لے لیں پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس روٹین پہ دوبارہ آنا. مشکل بھی ہوتا ہے لیکن یہ نیچرل ہے. آئی مین جو خواتین کے فطری معاملات ہیں، مسائل ہیں، ساری دنیا میں ان کو ایکوموڈیٹ کیا جاتا ہے اور ان کو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کے پروفیشن کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. ہم نے بھی کچھ چیزیں ایسی کی ہیں لیکن ہمیں مزید کرنے کی ضرورت ہے، ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ فیملی کو بھی دیکھیں، کیونکہ فیملی کو دیکھنا بھی بہت اہم ہے. سو فیملی کو بھی دیکھیں، گھر کو بھی دیکھیں، مگر پھر جب ان کو جیسے وقت ملتا ہے اس کے ساتھ وہ پروفیشن کو بھی اپنے دیکھ سکے، تو ایکوموڈیٹ کرنے کی اور سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. سر ایک وقت ایسا تھا، اگین میں اپنی اوبیسلی جو آپ مثال دیتے ہیں، ہمارے وین وی ور گروئنگ اپ تب اتنی کریئر کاؤنسلنگ کا اتنا یا گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کے ڈپارٹمنٹس نہیں تھے یونیورسٹیز میں. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ گڈ انسٹیٹیوٹس. کوئی خواب میں ہی ہوتا تھا، بڑے بزرگوں سے پوچھ لیتے تھے کہ اچھا کیا کرنا چاہیے، یہ اسکوپ ہے. خیر تب تو تھا بھی 3-4 ہی پروفیشن تھے گنے چنے. وقت کے ساتھ ساتھ، اور ہم نے ویسٹ میں تو تب بھی دیکھا کہ تھا، لیکن پھر یہ اسکوپ ادھر بھی ہوا. اس کا آپ کو لگتا ہے کتنا فائدہ ہوا؟ اور پھر سوشل میڈیا جس کی وجہ سے زیادہ ایکسپوجر بھی بچوں کا ہوا ہے. سو ہاؤ دیز ٹو تھنگز ہیو. اس کا بہت فائدہ ہے، کیریئر کاؤنسلنگ کا بہت فائدہ ہے، اور اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو ارلی ایج پہ کاؤنسلنگ لینی چاہیے، ڈسکشنز کرنی چاہیے، اور ان کو مختلف پروفیشنز کے جو ورک انوائرمنٹس ہیں وہ بھی جا کے دکھانے چاہیے. اسکول ٹورز ہو سکتے ہیں، ان کو ایکسپوجر دینا چاہیے ان پروفیشنز کے ساتھ. مگر اوپینین آپ کو کوالیفائڈ اوپینین لینی چاہیے. جو انکوالیفائڈ اوپینین ہے، لو کوالٹی اوپینین ہے، وہ آپ کو ڈائیورٹ یعنی ڈسٹریکٹ بھی کرتی ہے، وہ آپ کو غلط گائیڈنس. تو غلط گائیڈنس سے بہتر ہے نو گائیڈنس، آئی وڈ سے. لیکن کوالیفائڈ گائیڈنس جو ہے اس کی بہت ویلیو ہے اور وہ ہونی چاہیے. اس سے یقیناً آپ کو اپنے جو ایبلٹیز ہیں ان کو پروفیشن کے ساتھ میچ کرنے میں
आसानी होती है और बेहतर तौर पर आप कर सकते हैं. बिल्कुल सी. नाउ सर, यू आर द वाइस चांसलर ऑफ GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद. हम अब इस इदारे की तालीमी बड़े इदारे की बात करते हुए इस तालीमी इदारे में कौन से डिसिप्लिन में ज़्यादा आपको लगता है बच्चों का और बच्चियों का ज़्यादा ध्यान है या स्कोप है? थोड़ा सा बताते हुए कोर्सेज के बारे में. देखिए, स्कोप की तो जहाँ तक बात करते हैं, मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि आप किसी भी शोबे में आ जाएं और उसमें आप मेहनत करें तो ऊपर की जगह हमेशा खाली होती है. सो इफ़ यू वर्क हार्ड एंड इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर स्टडीइंग, तो आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता. सो स्कोप हर शोबे का है. आप कोई भी काम करते हैं उसका बहुत ब्रॉड स्कोप है, और हमारे मुल्क में तो बहुत रूम है काम करने का, अभी तो बेतहाशा वैक्यूम है. बाकी जो रुझानात हैं उसमें ज़्यादा जो फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं वो साइंसेस के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है. लेकिन ग्रेजुअली, अब मैंने फ़र्स्ट डिग्री मेरी मैथमेटिक्स में थी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से लॉन्ग टाइम बैक. उस ज़माने में मैथमेटिक्स में ख़वातीन नहीं आती थी. अब आप देखिए तो मैथमेटिक्स की क्लासेस में भी मेजॉरिटी जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स हैं. इट्स अ लार्ज नंबर ऑफ फीमेल्स. तो आप कुछ भी करना चाहें उसमें स्कोप है, उसमें गुंजाइश है, मेहनत की जाए तो कामयाबी भी मिलती है. बेसिक साइंसेज में नार्मली ख़वातीन का रुझान ज़्यादा है. और उसकी एक वजह ये भी है कि अमंग जॉब्स और अमंग प्रोफेशंस टीचिंग ख़वातीन का बड़ा एक पैशनेट वो प्रोफेशन उनके लिए रहा है, मैनेजेबल प्रोफेशन है. और बेसिक साइंसेज जब आप पढ़ते हैं तो आपकी टीचिंग जॉब्स में जो डिमांड है वो भी ज़्यादा है. तो इस तरह के मामलात की वजह से उसमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा डोमिनेंट है. बिल्कुल सही. सर, ये ज़रूर बात करते हुए, नौ फैसलाबाद हमारा बड़ा खूबसूरत पाकिस्तान का शहर है और इंडस्ट्रियल हब है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अगर मैं कहूँ हब है तो गलत नहीं होगा. इस हवाले से भी कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ जी हम करवा रहे हैं. हमारा एक फुल फ्लेज्ड इंस्टीट्यूट है जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन कहते हैं. वहाँ पे आर्ट की जो मुख्तलिफ फार्म्स हैं वो हम वहाँ पे उनको टेकअप करते हैं, इंक्लूडिंग फैशन डिज़ाइन, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल डिज़ाइन, एंड इट्स अ वेरी वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट. उसके अलावा फिर होम इकनॉमिक्स का हमारा डिपार्टमेंट है जिसमें घरेलू स्केल के ऊपर, हाउस होल्ड स्केल के ऊपर जो मुख्तलिफ मामलात होते हैं वो उनको सिखाए जाते हैं स्टूडेंट्स को. एंड देयर आर सम अदर डिसिप्लिन्स एज वेल जो बहुत डायनामिक और बहुत इन डिमांड डिसिप्लिन्स हैं. बिल्कुल सही. ना पढ़ाई तो होती ही है और किसी भी लेवल पे, स्कूल लेवल की बात करें, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक बड़ा अहम अमल दखल होता है. स्पोर्ट्स के कोटास भी होते हैं इतने डिसिप्लिन्स के. सब थोड़ा सा बताइएगा कि GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद क्या को करिकुलर. देखिए, हम ये समझते हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी की बिल्डअप है, उसकी ग्रूमिंग है, उसके लिए को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और ये जो अलाइड सारी एक्टिविटीज़ हैं इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है. और वो स्टूडेंट्स जो अपनी क्लास में बेशक टॉप पे ना हों लेकिन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हों, उनकी डेवलपमेंट बेहतर हो, उनकी प्रोग्रेशन जो होती है प्रैक्टिकल लाइफ में वो बाकियों से बहुत बेहतर होती है. सो हम उन अलाइड जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे बहुत फोकस करते हैं. हमारे पास स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और अभी फरवरी में हम एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कन्वेंशन करने जा रहे हैं जिसमें हम पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटी से और बाहर से भी, या बाहर के जो बच्चे ऑलरेडी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं उनको सारों को अपनी यूनिवर्सिटी में बुला के एक कन्वेंशन कर रहे हैं जहाँ पे उनको बहुत सारी को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक दूसरे के साथ कम्पीट करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के साथ मिलने का मौका मिलेगा. वर्कशॉप्स, फोकस ग्रुप डिस्कशंस और पैनल डिस्कशंस और डिबेट्स और इस तरह की सारी है. तो हम समझते हैं कि ये स्टूडेंट्स की जो ग्रूमिंग है, उनकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट है और अपनी एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के मौके हैं, वो इन एक्टिविटीज़ के अंदर मौजूद है. बिल्कुल सही. और इसमें बच्चियां भी भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करती होंगी. बिल्कुल सही. ऑल ऑफ देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर एंड ऑब्वियसली. बिल्कुल सही. आप पढ़ाई में कितने अच्छे थे, सच बताएं. बराबर था, जैसे इन्होंने कहा ना. बराबर क्या मतलब? थोड़ा मेरे जैसे थे पढ़ाई में, कि टीचर को ठीक था माशाल्लाह, कभी फेल तो हुआ नहीं. हाँ. और अच्छा, मैं फेल तो मैं भी अल्लाह का शुक्र है नहीं. लेकिन वो एक्टिविटीज जो उन्होंने कही ना, क्रिकेट भी खेलते थे, मैं म्यूजिक भी करता था, सीखता था उस टाइम में. तो बड़ा काम आया वो जो एक्टिविटीज थी ना, वो बहुत काम आई पढ़ाई के साथ. बिल्कुल ऐसे. फिर आम जिंदगी में मैं जो स्ट्रगल की भी थी, वो जब बिजनेस किए, काम किए, जैसे टेक्सटाइल का उन्होंने बात की, फैशन डिजाइनिंग की बात की, ये बहुत अच्छी बात है. लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए ना, किसी भी चीज़ की अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है.
بالکل صحیح, بچیوں کو خاص کر ایسا ہی ہے. میری اپنی تینوں بیٹیاں ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. تو ضروری ہے بہت. اچھا سچ بتائیں, یہ میں سیریس سوال کروں, یہ ڈریس ڈیزائننگ بھی آپ نے خود کی اپنی؟ جی بالکل, الحمدللہ. کالے کے ساتھ لال. جی لال, اب شکر ہے میں نے شوز نہیں لال پہنے. اچھا آپ پہن سکتے تھے؟ ہم پہن سکتا تھا, مجھے پورا یقین ہے. پہنتے نا ہم تو, جو شوبز کے لوگ تھے وہ پہنتے. نہیں تو آپ نے پہننا ہے, میں ایک سیکنڈ میں خود وضاحت کروں گی, آپ چپ رہے, میں ضرور بتاؤں گی. اس میں کہہ رہی ہیں احترام میں کہتے ہوئے کہ اگر آپ نے پرفارم کرنا ہے تو اب بھنگڑا آپ کا جانرا ہے, تو اس میں جتنا زیادہ گلیمرس ہوگی لک اتنا زیادہ پلے کرے گا. اس میں کیونکہ جتنا اچھا کیمرہ میں لک اچھی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ نہیں؟ جی بالکل ظاہری بات ہے, ہر پیشے کا اپنا ایک لک ہے, اس لک کے بغیر آپ. ڈاکٹر صاحب بھی مسکرائے ہیں. ڈاکٹر صاحب آئی ریممبر جب when I was also growing up تو پڑھائی مارکس کی ایک ریس ہوتی تھی, اس دور میں تو اور زیادہ ریس تھی کیونکہ کمپیٹیٹیو تھیں, 3 ہی 2 فیلڈس تھیں اور اس میں obviously مارکس کا ہوتا تھا. لیکن جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا کانفیڈنس تھا وہ یو couldn't بیٹ ود دوز اسٹوڈنٹس, اس لیے کیونکہ وہ بچے, مجھے لگتا ہے جس طرح میں خود بھی اسپورٹس میں بہت تھی اینڈ ڈبیٹس کے اندر پڑھائی میں ایوریج تھی, فیل نہیں اللہ نہ کرے ہوتی تھی, تو مجھے لگتا ہے وہ بچیاں جو زیادہ لائک تھیں اور ایک سائڈ پہ رہتی تھی, پڑھتی رہتی تھی, ان سے زیادہ مجھے لگتا ہے میرا کانفیڈنس تھا. دیکھیں لائک ہونے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ کے کسی ایک چیز میں پرفارمنس کس طرح کی ہے. لائک ہونے کی جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ ہاؤ بیلنسڈ پرسنالٹی یو ہیو. ایکسلنٹ. جو ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں پرفارمنس کی اور ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں کام کرنے کی, ان سب کا بیلنس آپ کا کس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے, کسی آپ نے کوئی کھانا پکانا ہو تو اس میں مرچ, مسالہ, نمک, ہر چیز کا ایک رول ہے. کوئی ایک چیز بہت زیادہ ہو تو وہ اس کو ٹیسٹی نہیں بناتی. ٹیسٹی تب بنے گا جب سب چیزیں اپنی متناسب اور مناسب مقدار کے اندر ہوں گی. تو شخصیت بھی اسی طرح سے ہوتی ہے. بالکل صحیح. کامیاب شخصیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ملٹیپل ڈائمینشن جو ہے وہ ڈیولپڈ ہوں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. an honor and a pleasure. کوئی پیغام آپ دینا چاہیں ٹو آل دا اسٹوڈنٹس؟ میں اسٹوڈنٹس کو یہی کہوں گا کہ جو بھی آپ کر رہے ہو اس کو محنت سے کریں, لگن سے کریں اور ایمانداری سے کریں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا, آپ کے خواب پورے ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اور خواتین حضرات ہمارے ساتھ نصیر بھائی موجود ہیں. نصیر بھائی گلاسز پہن لیں, اب آپ کی پرفارمنس کا وقت آ چکا ہے. بہت ساری کلیپ میں آ جائیں. خواتین و ذات ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. یہ تھوڑی دیر کے لیے پلیز بند کر دیجیے گا. خواتین و ذات بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے اور یہاں پہ میں یہ ضرور بتاتے ہوئے, ایک ایسی پرسنالٹی, ایک ایسی شخصیت کہ چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے, ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہوتی ہے, لیکن کچھ لوگ بڑے خاص ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہوتے ہیں, اور زندگی میں ہم سب نے اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے. لیکن ہم میں سے جو وہ خاص لوگ جو میرے رب نے چنے ہوتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کچھ ایسی عزت سے نواز دیتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی لوگ ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں. کیسی ہی شخصیت میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں عرفہ کریم کا ذکر کرتی ہوں اور نام لیتی ہوں تو نہایت احترام کے ساتھ, نہایت محبت کے ساتھ, میری بیٹیوں کی طرح, میری بہنوں کی طرح, پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا جب میں مارننگ شو کر رہی تھی تو پہلی بار میں نے عرفہ کا انٹرویو کیا تھا. شی واز ویری ینگ. یہ میں سن 2007-8 کی بتا رہی ہوں بات. ڈاٹر آف دا نیشن. ایسا کر گئیں کہ آج بھی جب ہم عرفہ کا نام لیتے ہیں تو آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے, آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں. اور عرفہ جو ہیں ایک ایسی لیگسی کا آغاز کر کے گئی ہیں کہ اب ان کے نقش قدم پہ ہم سب چلنا چاہتے ہیں. کل ان کی برتھ ڈے ہے اور ہم نے یہ سوچا کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے وہ تمام ایسے انسٹیٹیوٹ ہی میں کہوں گی, عرفہ تو غلط نہیں ہوگا, جو پاکستان کا نام روشن کریں, ان کو خراج تحسین اپنے ایک خاص انداز سے پیش کرتے ہوئے وی آر ویری آنرڈ. ہمارے ساتھ اس وقت عرفہ کریم کے پیرنٹس موجود ہیں اور مجھے جو سب سے عمدہ بات لگی, میری آنکھیں خوشی سے ضرور نم ہوئیں کہ سر نے اور میڈم نے کہا کہ ہم عرفہ کی سالگرہ آپ کے پروگرام میں خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے. یہ وہ باہمت پیرنٹس
और वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं. वी हैव वेरी ऑनर्ड हमारे साथ अरफा करीम के वालिद साहब अमजद करीम साहब और मेरी तो मेंटोर हैं अरफा करीम की वालदा समीना अमजद साहिबा मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका दिल की गहराइयों से. थैंक यू सो मच. ख़वातीन हज़रात, चूँकि मैडम और सर और अरफा जो हैं वो फैसलाबाद की ज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो डॉक्टर रऊफ़ आज़म साहब जो ब्रेक से पहले, जिनका मैंने चूँकि लाइव प्रोग्राम है मैंने इनका शुक्रिया अदा किया था, लेकिन चूँकि इनका भी ताल्लुक़ फैसलाबाद से एंड देन ही इज़ द वाइस चांसलर ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, तो हमने इनको ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट की कि ये भी रुक के अरफा करीम के बारे में एक ऐसी लेगेसी छोड़ के गई हैं कि ज़रूर ही हैज़ टू से समथिंग अबाउट इट एज़ वेल. तो सर थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. वेलकम बैक वंस अगेन. मुझे आपने मौका दिया, ये बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. सर मैडम आपसे आगाज़ करते हुए जो पहले गुफ्तगू करना चाहे, बल्कि गुफ्तगू करने से पहले ख़वातीन हज़रात अरफा करीम की बहुत ही कुछ खूबसूरत यादें आप सबकी नज़र. ख़वातीन हज़रात, अरफा करीम को याद करते हुए हमारी नेशनल हीरो अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, डॉटर ऑफ द नेशन कहूँ तो गलत नहीं होगा, उनकी सालगिरह कल है और नहायत एहतराम के साथ हम आज अपने प्रोग्राम में ज़रूर मनाते हुए. एंड शी वुड हैव बीन 30 years old. 30 years. 30 साल. 30 साल. और वो हमारे साथ ही है 30 साल की, माशाल्लाह. दूसरी दुनिया में भी तो एक ज़िंदगी है ना, हमारा मानना है. खुश होगी वहाँ पे भी. सब अरफा की आंखें हमेशा चमकती थीं और हैं. थी का लफ्ज़ मैं नहीं लगाना चाहूँगी आपकी इजाज़त से, आप सबकी इजाज़त से. यू ऑलवेज न्यू कि शी इज़ स्पेशल. जी थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ, आपने जिस तरीके से वो किया, मैं वो जब देख रहा था आपका तो नेचुरली यू गो इनटू दैट ट्रांस. मेरा ख्याल है 3-4 महीने से जब उसकी उम्र थी तो उसने ऐसे साइंस जो थे वो दिखाए. और मेरी वालदा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो साथ थी, तो वो बताती थी पुत्रे कोई शय है. अच्छा. इसकी आंखों से बाकायदा और बाद तक भी जितनी देर भी वो किसी से अगर 5 मिनट भी मिली है तो उसने बड़े एनग्रेविंग इफ़ेक्ट्स जो हैं उसका ऑरा जिसे आप कहते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग था. अल्लाह मियाँ ने उसकी पर्सनैलिटी में बरकत ख़ास डाली हुई थी. बिल्कुल सही. मैडम शी वाज ऑलवेज अहेड ऑफ हर टाइम. मुझे आज भी याद है, आपको भी याद होगा, जब मैंने इंटरव्यू किया था वो दौर तो था अभी आईटी के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था. अभी तो एक्सेल करना था, 2007-8 की बात है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. लेकिन तब भी जब मैंने इंटरव्यू किया था, मुझे आज भी याद है, इतनी सी बच्ची और जिस तरीके से शी वाज सो कॉन्फिडेंट कि इंसान दंग रह जाए, जो कॉन्फिडेंस था उसका. कॉन्फिडेंट बच्चों के लिए ज़रूरी है कि घर का इन्वायरमेंट ऐसा हो और इतनी लिबर्टी हो बच्चों को कि माँ बाप होते हैं जो उनका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं हमेशा. अगर आपका आपस में एक रिश्ता अच्छा है, आपका अपना बॉन्ड अच्छा है, पॉजिटिव है, एनर्जी है, तो डेफिनेटली बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं. और बच्चों के कॉन्फिडेंस के पीछे हमेशा माँ बाप का किरदार रहता है. अरफा के साथ भी यही था कि इंटेलेक्चुअलिज्म उसका बाप के साथ होता था हमेशा. अच्छा. मेरे साथ वो बच्ची वाली बातें, गोलगप्पे खाने हैं, गुड़िया से खेलना है. लोग समझते हैं शायद वो उसको सिर्फ वो कोई किताबी कीड़ा या सिर्फ कंप्यूटर की दुनिया का बच्चा थी. ऐसा कुछ नहीं था. वो माशाल्लाह शी वाज अ बैलेंस्ड चाइल्ड. सही. जिसने, अभी भी मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चों को, तो मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि बच्चों की मासूमियत ना छीनें. वो जो भी काम करते हैं उन्हें उस तरह प्रिपेयर ना करें कि वो आर्टिफिशियलिटी की तरफ चले जाएं. बिल्कुल सही. तो अरफा वाज नेचुरल. वो शरारती थी. हाँ, शरारती बहुत. रियली कोई शरारत बताए ना अरफा की, बताए ना कोई शरारत. शरारतें तो उसकी बहुत सारी थी, लेकिन ये बर्थडे से ही जो मुझे याद आता है, वो शरारत तो उसको नहीं कहूँगी, लेकिन एक चीज़ होती थी ना कि जब उसने कुछ मैनेज करना होता था, अरेंज करना होता था, मुझे भी वो बर्थडे का सरप्राइज़ देती थी. अच्छा. तो वन ऑफ माय बर्थडे
جس پہ مجھے 12 بجے پونے 12 بجے تک پورا یقین ہو گیا کہ عرفہ کو یاد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جلدی 11 بجے اس نے کہا بس میں سونے لگی ہوں، میرا صبح کام ہے اور میری اسائنمنٹ ختم ہوگی، لائٹ آف کر دیں. میری امی جی بھی ساتھ ہی تھیں، امی جی بھی ساتھ اسے ملا لیا، امی جی کو بھی، نانوں کو، اور ساتھ ہی دونوں بھائیوں کو بھی ملا لیا. میں نے پورا کوشش کی فیشل ایکسپریشن سے شاید کوئی چیز جھلکے، لیکن نہیں. اور میں جب مایوس ہوئی تو دروازہ ناک ہوا، میں پھر ایک دفعہ پونے 12 بجے تھوڑا سا خوش ہوئی کہ اب یاد آ گیا. دیکھا تو بیٹا تھا، کہہ رہا تھا امی جی کہتی ہیں پانی کا گلاس دیتے ہیں. میں نے کہا اچھا میں لا رہی ہوں. پانی لے کے گئی تو ساتھ ہی وہ ہیپی برتھ ڈے اور لائٹیں آن ہو گئی ساری. تو میں حیران، میں نے کہا تم نے کیک کہاں چھپایا تھا؟ گاڑی کی ڈگی میں. مجھے پتا تھا آپ ہر جگہ دیکھیں گے. سو آئی ریئلی انجوائڈ اینڈ مس دیٹ کہ بڑا خوبصورت کارڈ بنا کے دیتی تھی اور بچوں نے بڑا کچھ سیکھا اس سے. فن لونگ یعنی رہی ہے. سر آپ کے ساتھ انٹلیکچوئل گفتگو کیا ہوتی تھی؟ کوئی ایسا سوال آپ سے کیا ہو آج بھی یاد ہو کہ آپ بھی پریشان ہو گئے ہوں کہ اس کا جواب میں نے کیا دینا ہے؟ نیچرلی میں نے اس کے اندر جو انکلکیٹ کیا وہ تھا کویسچن مارک. تو اس نے پھر مجھے وہ اتنے کویسچنز کرتی تھی اور میں کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ کویسچن تمہارے لیول کا نہیں. جیسے گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس نے کہنا ہے کہ یہ سی سی کیا ہوتی ہے گاڑی کی، یہ 2 اسٹروک 4 اسٹروک کیا ہوتا ہے. پھر اقبال کی کوئی چیز پوچھ لینی، کوئی شعر کا اس کا ترجمہ. تو پھر ایٹ ٹائمز مجھے کچھ چیز جب نہیں پتا، اس وقت تو یہ گوگل وغیرہ انٹرنیٹ نہیں تھا، تو پھر میں کسی سے پہلے پوچھتا تھا، پھر اس کو کلیئر کرتا تھا. پھر آپ نے جیسے بات کی وہ ملٹائی ڈائریکشنل تھی. لوگوں کو نہیں پتا شی واز اے ویری گڈ سنگر. اس نے ایسا کلام جو ہے پکا راگ میں گایا ہوا ہے، اینڈ اسپیشلی ود نو گائیڈنس اور ٹیچنگ ٹریننگ کوئی بھی، اور تلفظ بہت اچھا تھا. تلفظ بھی اور وہ ویسٹرن میوزک بھی اور ایسٹرن میوزک، یعنی وہ دونوں. پھر شی واز اے پوئٹس. اس نے بہت سیریس قسم کی پوئٹری، زیادہ انگلش. پھر شی واز اے فلائر. اس نے فرسٹ فلائنگ سرٹیفکیٹ لیا دبئی. جی، شی واز اے پائلٹ. ایکسلنٹ. تو اس طرح کی اینڈ سوشل ورکر جو ویژنری جس کا، جیسے ہم 2005-06 میں شی وڈ سے بابا ڈیجی کان ویلی بنائیں گے، بابا سافٹ ویئر ٹیچر بناؤں گی. اس وقت کی بات ہے جب گھر میں وائی فائی انٹرنیٹ نہیں تھا. شی یوزڈ ٹو گو ٹو انٹرنیٹ کلب. جب جو اس نے ریکارڈ بنایا تو اس وقت ہمارے گھر میں انٹرنیٹ یا وائی فائی نہیں تھا. بالکل صحیح. تو شی وڈ گو ہائر دیٹ کمپیوٹر فار این آور اور سو، اور وہاں پہ وہ اپنا وہ جو اس کو کہتے ہیں جو اس کا وہ ایک کویسچن مارک تھا، اور وہ اسے پتا تھا کہ فیوچر از آف کمپیوٹرز. بالکل صحیح. تو اس نے پھر یہ کہا کہ میں بابا میں اس کی جو ہے نا وہ پتہ نہیں ایونجلزم، میں ٹیکنالوجی ایونجلسٹ بنوں گی. میں کہا پتر میں تو یہ لفظ کبھی نہیں سنا. اس نے کہا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ویژن کر کے تو سافٹ ویئر ڈیولپرز کو بتاتے ہیں کہ ان لائنز پہ سافٹ ویئر بناؤ. واہ. تو یہ ڈاکٹر عطاء الرحمان سے ایک دن اس کا کٹھا پروگرام تھا پی ٹی وی پہ. تو ان کو کہنے لگی کہ انکل آپ کی ہائر ایجوکیشن از گوئنگ نو ویئر انلیس یو فوکس آن پرائمری ایجوکیشن. اور بیج کا اس نے حوالہ دیا کہ جی ہم ذمہ دار ہیں، تو اگر سیڈ اچھا نہ ہو تو فصل اچھی نہیں ہوتی. فصل اچھی نہیں ہوتی. سر پروفیسر صاحب یہ تو عرفہ کریم بہت ایک اسپیشل اور ایکسٹراآرڈینری ہماری بچی تھی. اللہ تعالیٰ کو ایسے منظور تھا، جلدی وہ چلی گئی. یہ جیسے جو باتیں بتا رہے ہیں یہ کوئی عام بچے کی کرنے والی باتیں نہیں ہیں. اور اس ایج میں جی آف کورس اس چھوٹی عمر میں بہت گہری بات ہے، بہت بڑی بات ہے. تو ہم سلام پیش کرتے ہیں. بالکل صحیح. سر جس طرح پرائمری ایجوکیشن کی بات کی ہے، آپ تو ایجوکیشن کی فیلڈ سے وابستہ، مطلب بچے کا اتنا ویژن ہونا کہ سیکنڈری سے پہلے پرائمری پہ تو فوکس کریں. obviously دیکھیں بنیاد تو وہیں سے رکھی جاتی ہے نا جی. جس نے ہائر ایجوکیشن میں بھی پہنچنا ہے اس نے ان سارے راستوں سے گزر کر پہنچنا ہے. بالکل صحیح. تو اگر پرائمری ایجوکیشن اچھی نہیں ہوگی، وہاں سے آپ کا ذہن نہیں کھلتا، آپ کو مختلف جو ڈائمینشنز ہیں دنیا کی وہ نہیں دکھائی جاتی، تو آپ کیسے آگے اچھی ہائر ایجوکیشن تک پہنچ سکتے ہیں؟ انڈاؤٹڈلی بالکل صحیح. نصیب بھائی کچھ عرفہ کے بارے میں آپ کہنا چاہیں گے؟ کیا کہوں میں، میری تو آنکھوں میں گلے دیکھیں آپ ذرا. آپ کی اپنی بھی بیٹی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمتوں سے نوازا ہے. کتنا پراؤڈ مومنٹ ہے. جیسے عرفہ کی انہوں نے تصویر یہاں لگائی ہے، یہاں لوگ اپنے میڈلز لگاتے ہیں، تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس کی جیت ہے. بالکل اس بچی کی بھی جیت ہے، ان کے والدین کو بھی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کے لیے اسی طرح یہ پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کہ کسی بچی کی کوئی چیز آپ اپنے سینے پہ لگائیں، تو یہ تو ہر ٹائم پہ لگنے والی چیز ہے. اور جب باپ بیٹی کا بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، بڑا انوکھا رشتہ ہوتا ہے. میں یہی دیکھ رہا تھا کہ بیٹی ہر وقت ان کے دل کے پاس ہے، یہیں پہ، اور وہ زندہ ہے الحمدللہ. وہ شہید ہے. بالکل ایسا ہی. اس نے بہت کچھ کیا ہم لوگوں کے لیے، بڑی ویژن، اسپیشلی لڑکیوں کے لیے بڑی ویژنیبل. وہ ایسا ہی ہے. اور عرفہ کریم فاؤنڈیشن کی میڈم بات کریں، زہی بھائی نے بھی کہا ویژنری
یہ فاؤنڈیشن ہے. کچھ میں نے کویسچنز لکھ لیے تاکہ میں کہیں کہیں تلفظ کی غلطی نہ ہو جائے. عرفہ کریم فاؤنڈیشن میں سر میڈم REC کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ REC ہے کیا اور اس کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے. بالکل بڑا اچھا آپ نے پوچھا کہ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گی کہ ہماری جو ایکٹی عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر 15 برانچز ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں, اور اس کے ذریعے ہم لوگ کورسز جو آفر کرتے ہیں وہاں جو بچے آتے ہیں ان کو ہم لرن ارن اینڈ ریٹرن سکھاتے ہیں. جو لرن تو لرن ہو گیا, ارن بھی ہو گیا, لیکن ریٹرن ہم سکھاتے ہیں کہ وہ عرفہ کریم فاؤنڈیشن کو ریٹرن کرنا ہے. انہوں نے اپنی سکلز جو ہیں وہ انہوں نے ان بچوں پہ یوٹیلائز کرنی ہے, ان کو سکھانا ہے جو سیکھا ہے جو گاؤں میں ہیں, جو انڈر پریویلیجڈ ہیں. تو جو REC ہے وہ ہمارا رورل انٹرپرینورشپ سینٹر ہے. اٹ از آل اوور دا پاکستان ماشاءاللہ, اور اس میں گاؤں میں جا کے ان بچوں, دیہات میں انڈر سرو لوگ جو ہیں, عورتیں ہیں, بچیاں ہیں, بچے ہیں, ان کی وہاں کی جو بھی ان کے پاس چیزیں ہیں, کاشتکاری کرتے ہیں, کوئی گنا بیچتا ہے, کوئی گول گپے کی ریڈی لگاتا ہے, کچھ بھی ہے, وہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے انٹرپرینوریل آپ بنے. مائنڈ سیٹ کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے اور ان کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو IT سے ہیلپ لے کے اپنے آپ کو امپروو بھی کریں اور ریلیونٹ کریں ود دی ادرس, جو کہ ہمارے سٹیز میں سارا کچھ ہوتا ہے. تو وہ ایک جو مڈل مین کا کردار تھا وہ REC فل کرے گا انشاءاللہ. ان کے گھر بیٹھے وہیں پہ ہی ان کو ایجوکیشن ملے گی, اور ہر جگہ پہ یہ سینٹر ہے. ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں آئے ملے ہمارے ساتھ, کیونکہ یہ مشن اگر ہماری قوم کی بیٹی کا ہے تو ڈیفینیٹلی قوم کے نوجوانوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے اور اداروں کا بھی کہ وہ اور کچھ نہیں تو اس فاؤنڈیشن کو اون کریں. بالکل ایسا ہی, اس میں آئیں. بالکل بالکل. ٹرانسفارم یو جو ہے وہ بھی اسی سارے پروجیکٹ کا حصہ ہے. ایک یہ انیشیٹو نیا لیا ہے ہم نے جو ٹرانسفارم یو کے نام سے ہے, جو کہ ہم ٹرانسجنڈر کے لیے کام کر رہے ہیں. اور دس از ویری فرسٹ ٹائم کہ ہم نے یہ بھی انٹروڈیوس کروایا کہ فاؤنڈیشن جو ہے اس کے پلیٹ فارم سے, کیونکہ ان کو یوزفل سٹیزن تو بنانا ہے, ان کو رسپیکٹ دینی ہے اور ان کو اس قابل بنانا ہے, انیبل کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود کو بھی افورڈ کریں, اپنی فیملیز کو بھی کریں. تو اس کے لیے ٹرانسفارم یو کے نام سے یہ صرف جینڈرز, یہ جو ان کے ہمارے ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو رسپیکٹ دینے کے لیے, ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, پراپر جہاں پہ ہیں ان کو پوری انرولمنٹ ان کی ہوئی ہے, بات چیت کر کے, اور ان کو سکھا رہے ہیں تاکہ وہ بھی IT کی سکلز سیکھیں بالکل, اور اپنا باعزت طریقے سے روزی کمائیں اور خود مختار ہوئیں, جو بہت ضروری ہے. سر پروفیسر صاحب آپ سے ضرور بات کرتے ہوئے, جب بھی ہم بریک پر جانے سے پہلے آپ کے سیگمنٹ میں ہم انٹرویو کر رہے تھے تو آپ نے کہا بچیوں کی تعداد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آف فیصل آباد میں زیادہ نظر آتی ہے. تو اس کا مطلب جو جوش اور جذبہ اور ولولہ ہے لرننگ کا جو ایک عمل ہے, سو گرلز آر فاسٹ لرنرز. فاسٹ لرنرز بھی ہیں, محنتی بھی ہیں, فوکسڈ ہیں, اس وجہ سے وہ زیادہ بہتر پروگریس کر رہی ہیں, خاص طور پہ ایجوکیشن کے شعبے میں. تو میرا خیال ان کا جو فوکس ہے اور ڈسٹریکشن سے بچ کے اپنے کام کے اوپر توجہ دینے کا جو ایک ان کا ٹیمپرامنٹ ہے, that takes them ahead of the boys. بالکل صحیح, بالکل صحیح, انڈاؤٹڈلی. تخلیق, میں اسی بات کو آگے بڑھتے ہیں کیونکہ تخلیق ہے نا, انٹرپرینوریل از آل نیو, آپ نے انوویٹ کرنا. تو اس میں بھی یہ جو رورل والا ہے یہ بھی عرفہ کا جو ویژن تھا کہ ایز ہی سیڈ اینڈ آئی کوٹ دیٹ پیپل کال می جینیس, I might be one but I am not the only one. There are so many gems, especially in the rural areas. And all those gems need is a little bit of polishing. تو ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے انکلوسیوٹی اینڈ جو کنٹمپریری ماڈل جنہوں نے ابھی بلین آف ڈالرز کمائے ہیں IT سے, وہ ٹاپ اینڈ کے لوگوں سے نہیں ہیں. وہ اگر ہمارے ملینز آف یوتھ آؤٹ آف 250 ملین, اگر ہم 1 ملین کو لیٹ سے جسٹ ٹو کیلکولیٹ, ان کو ہم کر دیتے ہیں امپاور کہ آپ $100 منتھلی کما سکیں, وچ از ویری مچ ان رینج اور پیپل آر ڈوئنگ اٹ. بچے ہزاروں ڈالر تک پہنچ چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر پر منتھ وہ آئیں گے. تو اکانومی بھی جائے گی. ان کے اندر جو ایک احساس کمتری ہے کہ ہمیں کوئی آ کے, تو اقبال نے بھی کہا تھا اپنی منزل آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, تو ہم ان کو صرف موٹیویٹ کر کے ان کا مائنڈ سیٹ ٹرین کر رہے ہیں اور ان کو اپرچونٹیز دے رہے ہیں. بالکل صحیح. یہ خاص طور پہ AI نے اب وہ جو تھا نا کہ میں اچھے انسٹیٹیوٹ میں جا نہیں سکا, اب وہ والا گیپ ختم ہو گیا. اب ایوری باڈی از ایکول. اینی باڈی ہو اسپینڈ ٹائم آن ٹک ٹاک, انسٹیڈ آف دیٹ اگر وہ AI ٹولز کو سیکھ لے تو وہ اپنا چھوٹے سے چھوٹا بزنس بھی جو ہے وہ اس کو بڑے لیول پہ چلا سکتا. بالکل صحیح. سر obviously میں ضرور AI کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے, now this is a new technology if I'm not wrong, اس کے بارے میں بھی کامنٹ کرتے ہوئے کہ جی دیکھیں ٹیکنالوجی نے, جیسے ابھی امجد صاحب فرما رہے تھے, امجد کریم صاحب, کہ ٹیکنالوجی نے ایجوکیشن ہر کسی کی ایکسیس میں پہنچا دی ہے. آپ کے ہاتھ میں جو ایک موبائل فون ہے جو انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے,
وہ فل آف آل کائنڈز آف ریسورسز ہے, وہ ایک یونیورسٹی ہے. آپ اس میں اگر ڈسٹریکشنز میں الجھ جاتے ہیں, غلط چیزوں میں, فضول چیزوں میں وقت ضائع کرتے ہیں تو وہ آپ کی چوائس ہے. لیکن اگر آپ کچھ سیکھنا چاہیں تو آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو کسی ہارورڈ میں بیٹھے ہوئے یا کسی اچھی سے اچھے دنیا کے ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اویلیبل ہے, وہ آپ کو بھی اویلیبل ہے. تو آپ محنت کیجئے, سیکھیے اور دنیا میں اپنی جگہ بنائیے. تو ٹیکنالوجی از دا بگیسٹ ایکولائزر. جو انکلوسیوٹی کی ہم بات کرتے ہیں نا, انکلوژن کی بات کرتے ہیں, یا جو مارجنلائز کمیونٹی کی بات کرتے ہیں, تو انفارمیشن ٹیکنالوجی یا ٹیکنالوجی کی جو باقی فارمز ہیں, دے آر دا بگیسٹ ایکولائزر. وہ آپ کو ایکول اپرچونیٹیز دیتی ہیں, استعمال کریں ان کو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. خواتین حضرات, ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفہ کریم کی برتھ ڈے سالگرہ کل ہے, اینڈ 30 سال کی ہو جائیں گی عرفہ کریم. ان کو خراج تحسین اپنے خاص انداز سے, گو کہ کنٹریبیوشن ان کی بے شمار, لیکن ہم اپنے حصے کا ضرور ایک ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ایک کیک کٹنگ سیریمنی میں چاہوں گی. پلیز میڈم سر, پروفیسر صاحب آئیے گا, ظہیر بھائی پلیز آئیے. ایک چھوٹا سا ٹوکن ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک ویکینڈ ایٹ ہوم کی ٹیم کی طرف سے. میڈم پلیز آپ آئیے سر. پروفیسر صاحب, ظہیر بھائی آپ اس سائڈ پہ آ جائیے گا جی, اور جی 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 آپ ادھر سر آ جائیے گا, اور ظہیر بھائی جی, میڈم آپ پلیز سر کیک کاٹیے گا. آپ بھی آئیے, میں پلیز پلیز جی جی, اور آپ ہم گانا, میں اور ظہیر بھائی ذرا گا لیں. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ڈیئر عرفہ, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اور اللہ تعالیٰ عرفہ کریم کے درجات بلند فرمائے, آمین سم آمین. ہمارے لیے باعث فخر ہے عرفہ کریم, اور اس فخر کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنے رب کے پاس خواتین و ذات ہر کسی نے لوٹ کے واپس ضرور جانا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم سب کو تسلیم کرنا چاہیے, لیکن ہم میں سے وہ خوش قسمت چنے ہوئے ایسے خاص لوگ کہ اپنے رب کے پاس جب واپس لوٹ کے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں جب لوگ بات کرتے ہیں تو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں. اس میں عرفہ کریم از ون آف دوز بلیسڈ پرسنز, اینڈ وی ریئلی مس ہر, اینڈ وی آر ویری پراؤڈ آف ہر. پلیز میڈم تشریف رکھیے گا. سر تھینک یو سو مچ. میں نا میں خود بھی ایک ماں ہوں, میری اپنی بھی بیٹی ہے, تو میری نا زبان لڑکھڑا رہی ہے, میری گو کہ فمبلنگ کم ہوتی ہے, یہ میڈم کو بھی معلوم ہے, لیکن عرفہ کا ذکر کرتے ہوئے, بیٹی ہے نا, میں بھی ماں ہوں, میری اپنی بیٹی, تو وہ ماں والا احساس جاگ اٹھا. میڈم عرفہ کی اگر ہم بات کریں, کوئک چھوٹے میں ضرور کویسچنز, کون سی ایک ایسی چیز ہے یا عادت ہے جو ابھی بھی یاد آپ کو آتی ہے اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے, اپارٹ فرام کہ وہ شرارتی تھی, شرارت بھی کرتی تھی؟ اس کا اسمائلنگ فیس, اس کے کہکوں کی گونج, وہ ہمیشہ کانوں میں بھی گونجتی ہے. اور آلویز یہ ہے کہ جہاں کہیں جاتے ہیں مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے سے پہلے وہ وہاں ہوتی ہے, اور کوئی بھی بلاوا ہے تو مجھے یہ کبھی نہیں لگا کہ ہمیں بلایا گیا, مجھے ہمیشہ لگتا ہے یہ عرفہ کو بلایا گیا ہے, اور اسی احساس کے ساتھ, تو اس لیے وہ ہر جگہ ہر وقت ساتھ ہے. بالکل صحیح, نو ڈاؤٹ. بہت خوبصورت بات کی ہے جی, بہت, میں نے کہا خوبصورت بات. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات, ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہاں بالکل پہلے اس کی آئیڈینٹی ہے نا. مجھے ٹھیک ہے, میں فوج میں گیا, ساری چیزیں, لیکن یہ آنر کہ جی مجھے لوگ کہتے ہیں جی عرفہ کا فادر, تو میں اس بیٹی کی وجہ سے جانا جاتا ہوں, اور پھر اس کی وہ ساری باتیں اب میں دیکھ رہا ہوں ہوتے ہوئے, تو میں شی از لیونگ ود اس. ہر وہ بچی جس کی آنکھ میں خواب ہوتے ہیں, تو جب ہم اس کو اس تک ریچ آؤٹ کرتے ہیں اور اسے کانفیڈنس دیتے ہیں اور وہ کچھ کر کے دکھاتی ہے, تو مجھے لگتا ہے اس کے اندر عرفہ ہے. تو وہ شیز ہے, جیسے اقبال نے کہا تھا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے. بالکل صحیح. تو شیز الائیو, وہ انشاءاللہ ہم سب چلے جائیں گے, لیکن وہ اس ویژن اور آئیڈیا کے ساتھ رہے گی. بالکل ایسا ہی, بالکل. سر مجھے آپ نے بڑی اچھی بات کی, میں پروفیسر صاحب سے بھی ضرور بات کروں گی. سر گروئنگ کا پیج کے اندر بچوں میں ایک بڑا, بہت سارے بچوں میں تجسس ہوتا ہے, سوالات کر رہے ہوتے ہیں. ہم میں سے بڑے ایسے پیرنٹس ہیں جو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اپنی ذاتی مصروفیات ہوتے ہیں, ذہنی طور پہ کہیں اور ہوتے ہیں. یہ جو بچے کا گروئنگ ایج کا ٹائم ہوتا ہے جس میں اس کو تجسس ہوتا ہے چیزیں جاننے کا, ماں باپ کی کتنی ذمہ داری ہے, یا ایون استاد کی کتنی ذمہ داری ہے کہ اس تجسس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور بچے کو سیٹسفائی کریں, اس کو سوالات کے جواب دے کے. یعنی اس کے تجسس کو ختم اگر کرنا ہے تو وہ اس کو سیٹسفائی کر کے ختم کرنا ہے. یعنی ایک بچہ ہے, وہ اپنے ارد گرد بہت وسیع دنیا کو دیکھ رہا ہے, اس میں بہت سارے معاملات ہیں جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں گے, اور وہ ان کو سمجھنے کی جب کوشش کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ پوچھتا ہے, وہ اپنے بڑوں سے پوچھتا ہے, چاہے وہ اس کے والدین ہیں یا گھر میں بڑے بہن بھائی ہوں یا ارد گرد اساتذہ ہیں, دوسرے لوگ ہیں, ان سے پوچھتا ہے.
ہم بعض اوقات ان کے سوالوں کو اتنی وقت یا اہمیت نہیں دیتے، ہم ان کو اہمکانہ سوال بھی سمجھتے ہیں، یا بعض اوقات ہماری اپنی کام علمی کی وجہ سے ٹیبو سوالوں کی وجہ سے ہم سوالوں کے ہم جواب دے نہیں پاتے، ہماری اپنی ناقابلیت یا نااہلی ہوتی ہے تو ہم ان کو سنب کر دیتے ہیں۔ یہ دراصل اس تجسس کو ختم کرنا جو ہے یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ بات ہے، نہ صرف اس بچے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اب عرفہ جیسے باصلاحیت بچی تھی، اس کو جیسے اپنے سوالوں کے جواب ملتے تھے، وہ اس عمر میں ایک ایسا نام پیدا کر گئی کہ ہم آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو اگر بچوں کے سوالات کو آپ سیٹسفائی کریں گے، ان کے جوابات دیں گے، وہ ہم سے بہتر طور پر دنیا کو سمجھ سکیں گے اور ہم سے بہتر دنیا کی تخلیق کر سکیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ میڈم بیفور وی وائنڈ اپ کچھ کہنا چاہیں گی آپ پلیز؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عرفہ کا ویژن، عرفہ کا مشن ہوتا تو یہ ہے، نارمل جو بات ہوتی ہے مجھے لگتا ہے اس کی کوئی بھی بات نارمل نہیں تھی۔ نارملی تو بچے ماں باپ کی لیگیسی کیری کرتے ہیں نا، تو اس کیس میں یہ بھی الٹ ہے، یہ بھی اس کا انوکھی چیز ہے کہ اس کی لیگیسی کو ماں باپ کیری کیے ہوئے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت بخشے اور ہم اس مشن کو لے کے چلتے رہیں اور ہمارے قدم نہ رکیں انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب لوگوں سے اپیل کروں گی کہ اس کو یاد رکھیں اور بچوں کو ضرور اس کے مشن میں شامل ہونے کے لیے میں اس میں یہ ایڈ آن کرنا چاہوں گا فار ایوری بڈی کہ اگر ہم نے یقیناً ہم نے چینج ہونا ہے اور ہم چاہتے ہیں تو بیسک چیز ہے کہ اگر ہم پیرنٹنگ کو، بالکل صحیح، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے، پہلے 5-8 سال سائنس نے پروو کر دیا، ڈاکٹر صاحب وڈ سیکنڈ بھی، تو پیرنٹنگ جو ہے وہ وداؤٹ ٹریننگ نہیں ہونی چاہیے۔ تو بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا بچوں کی شادی اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک ان کو اس ریسپانسبلٹی کے لیے پراپر ٹرین نہ کیا۔ ویری ویل سیڈ۔ اور وہ جب ایک وہ چنگاری سلگھا دیتے ہیں نا، پھر دین دیر از نو نتھنگ ٹو، روک نہیں سکتا ان کو۔ بالکل بالکل، اسی کے ساتھ آپ کا دل کی گہرائیوں سے سر میڈم شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ، اور وی آر آل پراؤڈ آف عرفہ کریم، شی از اسٹل ہیئر ود اس، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ شی از دا ڈاٹر آف دا نیشن۔ سر پروفیسر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ سر، اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دے، آمین ثم آمین۔ ظہیر بھائی تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا بھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابیاں دے، آمین ثم آمین۔ نازش آپ کا بہت بہت شکریہ، خواتین حضرات آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر زندگی رہی اور میرے رب کی رضا رہی تو انشاءاللہ میرے رب کے حکم سے کل کی لائیو پروگرامنگ میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ اپنے رب کی دی گئی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزاریے، کیونکہ میرے رب کو شکر گزاری پسند ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہماری طرف سے خدا حافظ۔ لیکن جانے سے پہلے ایک گرینڈ پرفارمنس ظہیر بھائی کی آواز میں، بہت ساری کلیپ میں، آ جائیے گا ظہیر بھائی۔